अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आप सबको सुबह बखैर। अगर आज की बात की जाए तो एतवार की सुबह है, और उमूमन एतवार की जब सुबह होती है, पूरा वीक आपने काम किया होता है कि इतवार का दिन होता है, तो आप सोचते हैं कि आपने सुबह सवेरे नहीं उठना, बल्कि आपने रेस्ट करना है, आपने आराम करना है। थोड़ी सी जो थकावट है, थोड़ी सी जो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि अपने माइंड को, अपनी फिज़िक को, अपने जिस्म को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे, तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा लेट तक सोते हैं। लेकिन हमारी तरह कुछ लोगों की आदत जो है वो उसी तरह रहती है, क्योंकि छुट्टी का जब दिन आता है तो हमने फिर भी काम करना होता है। और आज एतवार की सुबह है, और मेरे ख्याल में बहुत सारे दोस्त, क्योंकि मैं सुबह सुबह वॉक के लिए जब निकलता हूँ तो मैं आस पड़ोस में देखता हूँ कि बहुत सारे नौजवानों को देखता हूँ। ख़ासकर मुझे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बड़े प्यारे लगते हैं, जो सुबह सुबह नींद से वालिदैन ने उठाए होते हैं और अपने साथ वॉक के लिए लेके जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा खूबसूरत तरीका है, बेहतरीन तरीका है एक तरबियत का, और साथ साथ में उनकी फ़िज़ीक को, उनकी जिस्मानी जो एक्सरसाइज वगैरह हैं उनको मेंटेन रखने के लिए, मेरे ख्याल में आदत को सेट करने के लिए ये बेहतरीन तरीका है कि वालिदैन अपने बच्चों को उठाते हैं और वॉक पे लेके जाते हैं। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं सुबह सवेरे उठूँ, और आज जब मैं उठा तो मैं देख रहा था कि नॉर्मली उमूमन ये होता है कि पार्क में रश जो है वो नॉर्मल डेज़ में ज़्यादा नहीं होती, बल्कि कम होती। लोग सुबह सवेरे ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि कदरे बेहतर थे। बहुत ज़्यादा लोग, नौजवान लड़कियां, लड़के, बच्चे, बुज़ुर्ग भी शामिल थे, और वो एक्सरसाइज में मगन थे। तो दोस्तों, कोशिश कीजिएगा जब एतवार की सुबह आती है, एतवार का दिन आता है, तो क्योंकि हमारी जो रूटीन बन चुकी है, क्योंकि सुबह सवेरे उठना है, 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, हमने एक रूटीन सेट की होती है अपने लिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब छुट्टी का दिन आता है तो हमने सोचा, तो प्लान ये होता है कि भाई साहब थोड़ा सा आराम से उठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप फिर अपनी रूटीन के मुताबिक आप उठ जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, उठिए और वर्जिश कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा। जितनी भी आप एक्सरसाइज करेंगे, यकीन माने आप बहुत सी बीमारियों से बचेंगे। और ये बात मैं इसलिए करते रहता हूँ कि आप जो पहनेंगे, आपकी शख्सियत में, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। चाहे आपने टी शर्ट पहनी है, आपने शर्ट पहनी है, आपने ड्रेसिंग शर्ट पहनी है, आप मेरी तरह कमीज शलवार में आप बैठे हैं, तो आपको फिर भी यानी दूर से देखने वाला शख्स जो है वो भी मुतासर होगा कि हाँ, ये शख्स जो है, ये खातून है या मर्द है, ये अपना ख्याल रखता है। तो कोशिश कीजिएगा पानी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, और सुबह सवेरे नाश्ता, क्योंकि आजकल आपको पता है कि गर्मियों का मौसम है और हब्स रहती है, पूरा दिन जिस तरीके से हब्स रहती है और पसीना जिस तरीके से निकलता है जिस्म से, तो कोशिश कीजिएगा अपने नाश्ते में हल्की फुल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, ना कि हैवी किस्म के नाश्ते। क्योंकि मैं ज़्यादातर लाहौर में रहा हूँ, लाहौरी दोस्तों की एक आदत है, और वो आदत बड़े मज़े की भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वो सर्दियों में अगर हम अप्लाई करें तो बहुत अच्छा होगा। गर्मियों में भी वो उठ जाते हैं और कहते हैं नहीं पाजी, नाश्ता करेंगे हैवी किस्म का और मज़े मज़े का नाश्ता करेंगे। तो बेशक संडे को कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपनी रूटीन को थोड़ी सी चेंज कीजिएगा। सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। फ्रूट्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल हम उमूमन करते हैं सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में मुख्तलिफ़ किस्म के खूब मज़े के रसीले फल भी आपको मिल जाते हैं। और वैसे भी फलों का बादशाह आम सबका फेवरेट है, तो वो भी बड़े मज़े के, उसके में मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम आए हुए हैं। तो उन अक़साम को अगर आप देखें, उनके हर एक का एक बड़ा डिफरेंट किस्म का टेस्ट होता है, तो उसका जायका भी अलग, मुनफरिद किस्म की खुशबू, और जब आप उसको सूंघते हैं तो आपको मज़ीद भूख लग जाती है और आपका दिल करता है कि भाई सब थोड़ा सा खा लिया जाए। इसी तरह तरबूजे की बात की जाए, तरबूजा, मैं क्योंकि मैं बाहर था, तो मुझे याद है जब मैं जॉब करता था, सो एज़ अ शेफ़ भी मैंने काम किया है। मुझे याद है कि मैंने किचन में भी काम किया, तो मैं क्या करता था, तरबूज का जूस बनाने के लिए उस जूस में हल्का फुल्का जो है लेमन छिड़क देते हैं, थोड़ी बहुत जो है नमक डाल लेते हैं, उसका भी बड़ा बेहतरीन जायका होता है। और खरबूजा जो है, इसका भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप इसका भी जूस बना लेते हैं। इवन बाहर दुनिया में तो कुकम्बर या दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका सबका जूस बनता है, लेकिन बहरहाल हमारे टेस्ट हमने डेवलप नहीं की है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ायक़ों को अगर आप डेवलप करेंगे, तो कुदरत ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ मुनफरिद किस्म के फल फ्रूट जो हैं
उन से हमें नवाजा है। और आड़ू की बात की जाए, स्टमक के लिए बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा है। जब आप खाते हैं तो एक ठंडक सी। और फिर मशरूबात की बात की जाए, कल हमने थोड़ी सी ज़्यादा शाम को, मेरी उमूमन रूटीन ये होती है कि मैं चाहे मुझे सुबह का टाइम मिले शाम को मिले, लेकिन उम्र में सुबह को तरजीह देता हूँ। और शाम के वक्त भी 1 घंटा जो है, 1 आध घंटे मेरे ऑफिस के पास बहुत खूबसूरत किस्म का ग्राउंड है, तो वहाँ पे मैंने वॉक की। और मेरे एक दोस्त है फैसल साई साहब, जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा जनाब बहुत हो गई, पसीना हमने बहुत निकाल दी। यहाँ पे मिलता है आप G6 की तरफ आते मेरे ख्याल में, वहाँ पर आपको मिलता है इमली का शरबत, और वो इतना टेस्टी होता है। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा रश होती है कि वहाँ पर नंबर लगा होता है। तो फिर हमने वो पिया, और मुझे वो उसकी अफादियत के हवाले से बात करने लगे कि भाई साहब ये पियेंगे तो इसके जिगर की सोजिश के साथ साथ स्टमक वगैरह की ठंडक, इसकी भी राहत पहुंचाता है। सो बहरहाल बड़ा मज़ा आया उस शरबत को नोश करने के बाद। लेकिन बहरहाल बातें सुबह की बहुत हो गई, खाने जूस वगैरह की भी बहुत हो गई। लेकिन अब जिस क्रिकेट की हम बात करते हैं, उमूमन पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तादाद है, इसी तरह भारत में भी एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेट को जिस तबाही के दहाने पर ला के खड़ा कर दिया गया है, और हर चीज़ को तबाह कर दिया गया है। अब मैं देख रहा था कि जो वुमेन पुलिस अब क्या करेंगी, वो यानी पंजाब पुलिस को हवाले कर दिया है। पूरी जो ख़वातीन क्रिकेट टीम है उसको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। सो आप अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब पुलिस का क्रिकेट के साथ क्या काम है। या इसी तरह जिस तरीके से हमारी क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग हुई, उस ट्रेनिंग से उसका क्या ताल्लुक़ है। आप सोचें ना, ये पत्थर उठाना, ये करना, वो करना, ये काम नहीं है। टेक्निकल्स पे आए हैं, आप टेक्निक्स खेलेंगे, टेक्निक से खेलेंगे तो दुनिया पे आप राज करेंगे। भारत में किसी जगह पे आपने नहीं देखा कि विराट कोहली या सब बड़े बड़े जितने भी क्रिकेटर, उनको एक अरसे के लिए कैंप भेजे जाता है। नहीं, जो कैंप क्रिकेट के बने उनमें उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है। और यही वजह है कि आज वो जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया। बहरहाल हमारी तो कारकर्दगी हमेशा से मायूस कुन रही है, जिसको देख के बड़ा दुख होता है। और मैं अभी, मेरे प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे थे कि हरमीत आप क्रिकेट आपने देखी, तो मैंने कहा भाई साहब जब से ये हमारी टीम ने, अब वो क्या कहूँ मैं, उसने जो तबाही मचाई उसके बाद तो देखने ही गवारा नहीं किया। लेकिन बहरहाल कल भारत ने एक बार फिर दूसरा वर्ल्ड कप का ताज जो है अपने सर सजा लिया है, और बड़ा बेहतरीन किस्म का मैच खेला। मैं समझता हूँ कि भारत की जो टेक्निक है, यानी जिस तरीके से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो निकल आते हैं, ओपनिंग फिर मिडल ऑर्डर को बड़ा स्ट्रॉन्ग किए, बॉलिंग बैटिंग हर लाइन को। मुझे आज भी याद है कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ करता था तो बॉलिंग पाकिस्तान की बड़ी तबाहकुन किस्म की बॉलिंग होती थी, और बैटिंग लाइन हिंदुस्तान की माजी में बड़ी काफ़ी मजबूत थी। सहवाग थे, सचिन थे, इससे पहले बड़े बड़े क्रिकेटर रहे हैं जिनको हमने तो नहीं देखा लेकिन नाम सुना है। अब की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, एक बहुत बड़ी लिस्ट। इससे पहले युवराज सिंह, ड्रेविड, बहुत बड़े से खिलाड़ी थे। पाकिस्तान में बड़े खूबसूरत मज़े के खिलाड़ी थे। इंज़माम उल हक साहब जब डट जाते थे तो फिर उसको आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब की टीम को अगर हम देखें तो दुख होता है। लेकिन बहरहाल क्रिकेट के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था। भारत ने एक बार फिर क्या किया है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पारी भारत ने खेली। और मैं चाहता हूँ कि साथ साथ में हम आपको विजुअल भी दिखाएं कि भारत ने क्या किया है। भारत के 177 रन के हदफ के ताक़ुब में क्या हुआ, भारतीय बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका से जीता हुआ मैच छीन लिया। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन्स बना सकी, और इसे 7 रन से शिकस्त का सामना हुआ। अनफॉर्चुनेटली बड़ी मुश्किल से ये फाइनल तक पहुंची थी। कभी साउथ अफ्रीका की टीम को हमने नहीं देखा कि वो पहुंचे। आप इस वक्त विजुअल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। भारत की इनिंग्स में अगर बात की जाए, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली ने इनिंग्स का आगाज किया और 23 के मजमूई स्कोर पर शर्मा कैच आउट हो गए। उसके बाद शुभ जो है उन्हें बगैर कोई रन आउट सूर्य कुमार यादव 36 रन बना के आउट हुए। कोहली और अक्षर पटेल ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और चौथी विकेट की शराकत में 72 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 31 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 47 रन बनाकर वो रन आउट हो गए। उसके बाद कोहली और दुबे ने भारतीय बैटिंग को संभाला, ताहम कोहली 76 रन बनाकर कैच आउट हो गए। और इस तरह भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। कोहली 76,
47, शिवाम दुबे 27 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से एज़ेख नूर ने और केशु महाराज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन भारतीय बॉलर जो है अफ्रीका पर बड़े भारी रहे और भारत के 177 के अदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स काफ़ी मायूस कुन रही और इब्तिदाई 2 विकेटों पर 12 रन यानी 12 रन पर 2 विकेटें वो गंवा चुके। और इसी तरह क्विंटन जो है और ट्रेस्टन टेब्स जो है वो 30 विकेट पर 58 रन की पार्टनरशिप बनाकर टीम की पोजीशन उन्होंने मुस्तहकम की, जबकि ट्रेस्टन जो है वो 31 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन जो है वो 39 रन बनाकर कुलदीप को कैच दे बैठे। तहाँ क्लासन ने जारहाना इनिंग्स खेली और 27 गेंदों पर 5 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आखिरी ओवर में जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 16 रन दरकार थे। ताहम हार्दिक पांड्या की गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने मिलर का बाउंड्री पर शानदार किस्म का कैच पकड़ा और अगली गेंद पर 4 रन बने, फिर तीसरी पर 1 रन बना, चौथी गेंद पर 1 रन आया, अगली वाइड बॉल हुई जिसके बाद 5वीं गेंद पर जो है वो कैच आउट हुए और आखिरी गेंद पर 1 रन बन सका और यूं जनूबी अफ्रीका 7 रन से शिकस्त देकर भारत दूसरी मर्तबा T20 का चैंपियन बन गया। भारत 2007 में भी T20 का चैंपियन बना। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरीकों से विकेटों की बौछार की है भारतीय टीम ने, आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और फिर सेलिब्रेशंस के हवाले से मैं बात करूं, जिस तरीके से भारतीयों ने पंजाबी सॉन्ग्स पर रक्स किया, भंगड़े डाले, एंजॉय किया। और एक और ख़बर जो मेरे ख्याल में अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली के हवाले से, विराट कोहली एक मंजे हुए खिलाड़ी, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस उनकी रही है। उनके अगर 50s को निकाला जाए, उनके 100s को निकाला जाए तो बड़ी कमाल की पारी वो अब तक खेल चुके हैं। लेकिन ख़बरें अब ये आ रही हैं कि विराट कोहली ने बड़ी इज्जत के साथ अब रुखसत होने का जो है वो उन्होंने एक सोच रखी है और वो सोच रहे हैं कि शायद अब बहुत हो गया, भारत को मैंने बहुत कुछ दे दिया और बहुत कुछ अचीव किया, अब जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन शायकीन क्रिकेट के लिए यकीनन ये मायूस कुन और ये ख़बर बड़ी बुरी होगी कि विराट कोहली अगर ऐलान जो है वो कर लेते हैं और रिटायरमेंट का। सो बहरहाल ये झलकियाँ थी जो हमने आपको दिखाई। अब आपको बात करते हैं कि जो हमारा मॉर्निंग डोज होता है, मॉर्निंग डोज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमारी पूरी टीम इस पे काम करती है, रिसर्च करके चीज़ें निकालती है और हमारी कोशिश होती है भाई साहब कि आपको हम बता सकें वो सारी दुनिया के हवाले से, ख़ासकर उन मुनफरिद और मुख्तलिफ़ ख़बरों के हवाले से। तो आज की ख़बर काफ़ी मुख्तलिफ है और आपकी हम मुलाकात करा रहे हैं कि ऐसे इंसानों से, एक ऐसे कबीले से जो सदियों से समंदर में रहते हैं और समंदर में इनको ऑक्सीजन की भी यानी ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, कैसे ये रहते हैं। कुछ खबर हमारे पास आई है, फुटेज हम आपको दिखाते हैं। जनूबी मशरकी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले बजाओ कबीले ने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। इनकी ये ख़ास बात इनकी ये कि समुद्री तह में देर तक सांस रोकते हैं और बजाओ कबीले के अफराद जो सी नोमिडियस के नाम से नोमिडीज़ के नाम से ये जाने जाते हैं, जनूबी मशरक़ी एशिया में रिहाइश पजीर है। उनका समंदर के साथ गहरा ताल्लुक़ है। भाई साहब, गैर मुल्की रसा खबर की जो रिपोर्ट हमारी इदारे की रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक महक़क़ीन ने नोट किया कि ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है, समंदरी खाना बदोश कह देते हैं। तो भाई साहब इन्होंने मुकम्मल तौर पर समंदर पर ही ज़िंदगी गुजारी है और वो 1000 से ज़्यादा अरसे तक मशरक़ी एशियाई समंदरों में हाउस बोट्स पर सफ़र करते हैं और इनका ज़िंदगी का ढंग, रहन सहन काफ़ी मुख्तलिफ है दीगर इंसानों की तरह और ये बोट्स पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़्यादातर वक्त बोट पर गुजरता है। लेकिन समंदर की तह में उतरना हो और घंटों घंटों अपनी सांस को रोकना हो, मछलियों का शिकार करना हो, दीगर किस्म की फ़िश और मुनफरिद किस्म की जो अभी मखलूक है उनका शिकार करने के लिए काफ़ी टाइम समंदर में भी गुजारते हैं। और इनकी बाकायदा जिस ट्रेनिंग को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैंने बहुत सारे गोताखोर देखे हैं कि जिस तरीके से वो अपना टाइम बड़ा स्पेंड करते हैं बग़ैर ऑक्सीजन के, तो ये भी लगता है कि बग़ैर ट्रेनिंग के नामुमकिन है। इन्होंने अपने कबीले की जो बाजाओ इनका नाम है कबीले का, वो बजाओ वाला सीन नहीं है भाई साहब। सो बहरहाल आप इनकी फुटेज देख रहे थे कि किस तरीके से मेहनत मुशक्क़त करके लेकिन बग़ैर ऑक्सीजन के
یہ دیکھیں یہ قبیلہ ہزاروں سال پرانا قبیلہ ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں امریکہ کے حوالے سے۔ گرمی جس طریقے سے شدت اختیار کر رہی ہے اور مختلف ممالک میں اس وقت موسم جس تیزی سے بدل رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاں دورانیہ جس طریقے سے کم ہو رہا ہے، سردیوں کا کبھی دورانیہ زیادہ ہوا کرتا تھا، اب گرمیوں کا دورانیہ زیادہ ہو چکا ہے، سردیاں تو بالکل سکڑ کی رہ گئی ہیں۔ اسی طرح امریکہ کی بات کی جائے، کبھی برف اتنی زیادہ پڑتی ہے اور کبھی کبھی بارش اتنی زیادہ برستی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن اب گرمی بھی اس قسم سے شدید قسم کی گرمی ہو گئی ہے کہ شدید گرمی کے باعث سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کا مجسمہ جو ہے وہ پگھل گیا۔ فوٹیج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سخت موسم اور دوسری جانب سخت موم سے بنایا ہوا یہ مجسمہ فروری 2024 میں شمال مغربی واشنگٹن کے ایک اسکول میں نصب کیا گیا، جس کا مجموعی وزن 1360 کلو گرام ہے۔ 6 فٹ کے اس مجسمے میں سابق امریکی صدر کو کرسی پر بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ شدید گرمی کے باعث ابراہم لنکن کے مومی مجسمے کا سر اور ٹانگیں پگھل گئی ہیں۔ بھائی صاحب ایسا لگتا ہے کہ ابراہم لنکن اپنے ملک کے حالات کو دیکھ کر بڑے فکر مند ہے اور اس نے کہا آرام ہی کر لیتے ہیں۔ مجسمے کو پگھلتا ہوا دیکھ کر اسکول کی انتظامیہ نے اسے فوری ہٹا دیا ہے، کیونکہ لوگ پگھلتے ہوئے مجسمے کی تصویریں لے کر اسے سوشل میڈیا پر وائر کر رہے تھے۔ پگھلنے کا واقعہ پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ ماضی میں بھی ابراہم لنکن کا مجسمہ ایسے ہی پگھلتا رہا۔ میرے خیال میں اندر ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے، جس ملک جس ریاست کی جس طریقے سے آپ بنیاد رکھتے ہیں اور پھر جو بائیڈن جیسے لوگ آئے تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ بہرحال شاید بھائی صاحب کو تکلیف ہوگی۔ منفرد قسم کے ریکارڈز بنتے ہیں اور خاص کر بچے بھی بناتے ہیں۔ آپ گینیس بک جب دیکھتے ہیں اس میں مزے مزے کے ریکارڈ سامنے آتے ہیں۔ خاص کر ہم بات کریں، آپ کو بتاتے چلے کہ کھلونا کم وقت میں جوڑ کر عالمی ریکارڈ بنایا گیا ہے، اور شمالی آئرلینڈ کے علاقے اینٹرم کے رہائشی 20 سالہ ڈیکلن مک فیرن نے بتایا، کیونکہ اس کو شوق تھا، اس کی خواہش تھی۔ اس وقت فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کھلونے کو جوڑنے کی صلاحیت جو ہے اس میں مہارت حاصل کی اور اسے 4 گھنٹے اس پر صرف کیے۔ ڈیکلن مک فیرن نے گینیس ورلڈ ریکارڈ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ہمیشہ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر انہیں ریکارڈ توڑ دیا، یعنی دوسرے کا ریکارڈ توڑنا یا اپنا ریکارڈ توڑ دینا۔ انہوں نے اپنی کامیابی کا راز اپنی پھرتیلی ٹیکنک کو قرار دے دیا۔ اس کو جسم، ٹوپی اور ٹانگوں سے شروع کرنا اور تینوں ٹکڑوں کے ایک ساتھ جوڑنا جا سکتا تھا۔ اس سے قبل 2022 میں ملیشیا کے لم کائیں نے کھلونے کو 28 سیکنڈز میں جوڑ کر ریکارڈ قائم کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان نوجوان کو دیکھیں جس طریقے سے یہ منفرد قسم کا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا، آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے لیے کتنا ضروری ہے آپ کتنی محنت کریں۔ اب بات کرتے ہیں، بھائی صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نئے نئے پیسٹل آئے تھے، خاص کر ایک دوسرے پر چلانے کے لیے، بھائی صاحب وہ گولی والے نہیں تھے، پانی والے تھے۔ تو پانی والے جو پیسٹل آتے تھے، گنز ہوتی تھی، ہم ایک دوسرے کو ڈشم 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 مورچے بنائے ہوتے ہم ایک دوسرے کے لیے۔ لیکن اب ہم نے تو یہ گیم کھیلی کہ بھائی صاحب یہ کریں، لیکن ہمیں پاکستان میں منفرد قسم کے مختلف قسم کے ریکارڈز اگر ہم چاہیں تو ہم بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کبھی اس طرف نہیں گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کم وقت میں پانی کے پسٹول سے 10 سوڈا کین گرانے کا ریکارڈ ایک شخص نے اپنے نام کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے جو دوستوں کے مورچے اور ایک دوسرے کو شوٹ کرنا ہوتا تھا پانی کے یہ اگر ہم کرتے تو بھائی صاحب ایک ریکارڈ ہمارے پاکستانیوں کے نام بھی ہوتا۔ ایڈاہو، یار یہ نام بڑے مشکل ہیں تھوڑے سے۔ اچھا اب اگر بات کی جائے تو سیریل ریکارڈز جو ہے، ڈیوڈ نے پانی کی بندوق سے 10 خالی سوڈا کین گرا کر ایک اور گینیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ فوٹیج ہم آپ کو دکھاتے ہیں، فوٹیج میں ذرا دیکھ لیجئے گا کہ ان کے نام بیک وقت جو ہے وہ ریکارڈ کی تعداد 178 تک پہنچ چکی ہے۔ ڈیوڈ رش نے بتایا کہ گینیز ورلڈ ریکارڈ کے ضوابط کے مطابق ان کے ایک بہت چھوٹی سی پسٹول کا استعمال کرنی تھی، جسے سوڈا کین گرانے کے لیے درکار طاقت کا استعمال کرنا مشکل تھا۔ جتنی زور سے وہ پسٹول چلاتے تھے نشانہ اتنا ہی خراب تھا، لیکن بہرحال پھر بھی اس نوجوان نے کیا کیا،
रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर दिया और मुश्किल को नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तो भाई साहब आप देखें अपनी स्क्रीन पे जिस तरीके से ये रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनता जा रहा है, बाकायदा इसकी फुटेज रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा, हमने एक और चीज़ देखी होती है, जितने भी रिकॉर्ड याफ्ता लोग होते हैं वो उमूमन क्या करते हैं, माजी में उनका जो बयान यानी उनका जो बनाया गया रिकॉर्ड होता है उसको वो तोड़ लेते हैं। और अब यह लगता है कि जो जनाब है ये जो डेविड साहब हैं, इन्होंने भी ऐसा ही किया, कई रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर दिए। दोस्तों, ये थी मुनफरिद और मुख्तलिफ हैरत अंगेज़ किस्म की ख़बरें जो हमने आप तक पहुँचाई। अब यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी बुरा, हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सच सवेरा के प्लेटफॉर्म से आज इतवार की सुबह आप सबको सुबह बखैर, क्योंकि मैं तो हमेशा ये सोचता रहता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आप सबको जगा के रहना है, उठना है, एक्सरसाइज करनी है, अपना वक्त, और सुबह का वक्त बड़ा खूबसूरत होता है। मैं हमेशा इसकी वो जो नज़ारा होता है कि सुबह की जो किरणें फूटती हैं, सूरज जब तुलू होता है तो नज़ारा ही कमाल का होता है। लेकिन बहर अब टॉपिक की तरफ आते हैं और हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स इस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। और ये जो टॉपिक है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बात की जाए या फिर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का किरदार अवेयरनेस के हवाले से और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से उनका क्या किरदार होना चाहिए, दीगर कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं और कौन से ऐसे क़वानीन हैं जिससे ख़वातीन ख़ुद भी बाखबर नहीं हैं। तो आज आप सबको बाखबर रखने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन के हवाले से ज़्यादा काम करती नज़र आती हैं, और चाहे वो हरासमेंट के हवाले से या दीगर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद करनी हो, सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करनी हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जाकर ख़वातीन के हक़ में बात करनी हो। तो सादिया फ़िरोज़ हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छा लगा आप आई हमारे शो में। प्लेयर इज़ ऑल माइन। एक तो हम आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले ख़वातीन के हवाले से कि जो इस वक्त ख़वातीन देख रही हैं, अवेयरनेस के हवाले से तो चलो उस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बहैसियत एक ख़ातून आप काम कर रही हैं, मुख्तलिफ मनसबों पर आपने काम किया है, किन किन चीज़ों का फुकदान है, किन किन चीज़ों की कमी ख़वातीन में पाई जाती है जो अवेयर नहीं है, और उनको इन पॉइंट्स पर अवेयर होना है? एक्चुअली वीमेन राइट्स पे हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, लेकिन अभी जैसे आज का आपने टॉपिक चूज़ किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, इनका रोल क्या है अवेयरनेस के हवाले से, तो हमारा चूँकि एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम लोगों की आउटरीच, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, आउटरीच इतनी नहीं होती। बट जैसे अभी आपका चैनल है तो मेरे ख्याल में ये हर देहात में भी देखा जा रहा होगा, और ऐसी ख़वातीन जो हमारे साथ डायरेक्टली नहीं मिल रही होती या हम उन तक नहीं पहुँच रहे होते, आपके मीडिया के थ्रू हमारे मैसेजेस उनको जा रहे होते हैं, दे गेट टू नो कि ये इदारे काम कर रहे हैं और इनमें ख़वातीन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज हैं। तो असल में ख़वातीन बहुत सारी, अब देखें ना, ये कोई जो वीमेन वायलेंस का इशू है या वीमेन राइट्स का इशू है, ये सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं है, लाइक पाकिस्तान या इंडिया या इन कंट्रीज़ में नहीं है, ये ओवरऑल ग्लोबली हमें इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। इवन जो अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ पे काम कर रही हैं, वहाँ पे भी ख़वातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो जब तक डिस्क्रिमिनेशन होगी, ऑब्वियसली उन्हें जेंडर बाइस्ड वायलेंस से बचाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए हमें बहुत स्ट्रांगली फ़ाइट करना पड़ेगी। और ये सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या सर्विस प्रोवाइडर्स की ड्यूटी नहीं है, ये एक सोशल ड्यूटी है जो इसमें सोशल ड्यूटी। अच्छा, एक और चीज़ जो हम देखते हैं, जी। खासकर आपने मीडिया की बात की, मीडिया के किरदार के हवाले से बात की, कितना ज़रूरी है इस वक्त मीडिया में, क्योंकि आपने जो बात की कि बहुत सारे देही इलाकों में इंटरनेट, माज़रत के साथ इस्लामाबाद में बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट नहीं आता है। फिर जहाँ पे यहाँ पे एक जमात जब निकलती है तो इंटरनेट बंद ही कर दिया जाता है, 3-4 दिन तो इंटरनेट होता नहीं है। लेकिन अब हम अगर देखें, मैं अब गया था बलूचिस्तान, फिर सिंध के इलाकों में, मेरे गांव के एक जगह में जब जाता हूं तो वहाँ एक पहाड़ी है, वहाँ पर जाना पड़ता है इंटरनेट को कनेक्ट होने के लिए। अब
इंटरनेट तो अल्लाह करे कि इस पे काम हो और ये जो कदगन पाबंदी ये चीज़ें ना हो, क्योंकि दौर बदल चुका है, चीज़ें बदल रही हैं। मीडिया क्योंकि प्रिंट मीडिया अब आपको पता है कि अब उसी तरह सुकड़ चुका है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस पर मैं और आप बैठे, इसका क्या रोल होना चाहिए, किरदार क्या इसने अपना निभाना है? एक्चुअली टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई वुड से कि बहुत ग्लैमरस हो गया है ये मीडिया। इसमें हमारे इश्यूज़ को रेज नहीं किया जाता, जिन इश्यूज़ पे ड्रामास बनने चाहिए या जिन इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए, या आप थ्रू उनको कोई किसी भी तरीके से उनको ये मैसेज आवाम को कन्वे करना होता है कि ये चीज़ हो रही है और इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस पे ये लॉज हैं, लेकिन उन पे काम नहीं हो रहा। बहुत ग्लैमरस दिखाया जा रहा है एंड यू नो व्हाट, क्या स्टोरीज़ दिखाई जा रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो मीडिया है इसका एक पेरेंट का रोल है। जैसे पेरेंट्स बच्चे को समझा रहे होते हैं, इसी तरह मीडिया सोसाइटी को बना रहा होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जैसे गुड्स एंड बैड्स हैं हर चीज़ के, सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत गुड्स होंगे, बैड्स होंगे। तो मुझे लगता है कि गुड्स को इतना अट्रैक्टिव कर दें और इतना हाईलाइट कर दें कि ये जो चीज़ें जो हम लोग नहीं पहुंच पाते या कन्वे नहीं कर पाते, वो आपके मीडिया के थ्रू लोगों तक जाएं। तो आई थिंक कि ड्रामास जो हैं वो इन्हीं कॉजेज़ पे बनने चाहिए। लॉ अमेंड हो रहे होते हैं, अभी जैसे विमेन प्रोटेक्शन एक्ट पंजाब में इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इस पे कोई ड्रामाज होने चाहिए, लोग इंटरेस्ट से देखते हैं और वो मैसेज जो शायद अभी हम बातचीत के थ्रू पहुँचा रहे होंगे या जो हम प्रिंट मीडिया के थ्रू पम्फलेट्स एंड पैनाफ्लेक्सेस। आप कहीं ना कहीं आपके बात करने में के अंदाज में मुझे एक चीज़ जो मैंने महसूस की, वो एक गिला भी, एक शिकवा भी है, और ख़ासकर हमारे ड्रामा राइटर से है। Exactly. आप क्या समझती हैं कि जो किरदार जिस खातून का माजी में हम पाकिस्तान टेलीविज़न पे देखा करते थे, और जो इस सोसाइटी का किरदार था, इस माशरे के सबको जोड़ के रखना था, सबको इकट्ठा करना था, अब मामला ये है कि वो आपको याद होगा स्टार प्लस का ड्रामा आता था और जिसमें 3 दफ़ा खातून का जो सर है वो ऐसे ऐसे होता था, तो मैं समझता था कि शायद इसकी रीढ़ की हड्डी का मसला ना बन जाए, बहुत तकलीफ होगी, गर्दन कहीं मुड़ ना जाए। अब जो मामला हमारे चैनल्स पे हैं, जिस तरीके से माजत के साथ जो मैं देखता हूँ अपनी फैमिली के हमरा, मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से शक व शुबहात डाले जा रहे हैं कि यानी भाभी के साथ जो आपका एक पवित्र रिश्ता है, मुबारक पाक रिश्ता है, वहाँ पे भी कंट्रोवर्शियल, फिर जो साली घर में आई जो 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 एक बहन की सूरत में आप उसको देखते हैं, एक बच्चे की सूरत में आप उसको देखते हैं, उसके साथ भी कहीं ना कहीं कोई रिलेशन बनाने की कोशिश, और फिर जो खातून है वो जो दफ्तर में काम करती है, यानी आप यहाँ पे शक व शुबहात को भी बढ़ा रहे हैं कि जो दफ्तर में खातून काम करने वाली है वो हर एक के साथ रिलेशनशिप में रहती है। इसका कितना गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है? इसका जी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारे पास कोई वायलेंस का, रेप का, इस तरह का कोई केस आता है और वो अगर सोशल मीडिया पे हाईलाइट होता है केस, तो नेक्स्ट डे मतलब हर कोई उस पर अलर्ट है, प्रिंट मीडिया, आवाम, हर चीज़, और वो उस पर आंसर चाहते हैं। जैसे ज़ैनब का केस है या इस तरह के सो मेनी अदर केसेस, तो उसमें अब ये है कि ये केसेस हर जगह पे यू नो डेली बेसिस पे कितने रेप केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं और रजिस्टर्ड हो रहे होते हैं, लेकिन एक वो केस जो मीडिया पे हाईलाइट हो गया, उस पर हमारी पुलिस, हमारे बाकी इदारे सारे अलर्ट हो जाते हैं, इवन गवर्नमेंट एजेंसीज हर एक उस पर रिपोर्ट दे रहा होता है, और आवाम भी बड़ी कंसर्न्ड हो जाती है। तो उन्हें पता होता है कि आवाम बहुत कंसर्न्ड है और हमें हर जगह पे इस केस को फेस करना पड़ेगा, सो वो उस केस पे बड़ा कीनली उस केस को लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर किसी मोहल्ले, किसी जगह पे कुछ छोटा माइनर केस भी होता है तो स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबल है और उसको मतलब दे आर आंसरेबल टू इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लॉज इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। लोगों को पता है कि ये लूप्स हैं, हमने यहाँ से निकल आना है, ठीक है। अगर कोई पुलिस से बच गया, नहीं बचा, तो उसको पता है कि मैंने जुडिशरी से निकल आना है, जुडिशरी से नहीं निकला तो वो री अपील पे चला जाएगा। यानी देयर आर सो मैनी वेज टू प्रोटेक्ट हिम। तो मुझे ये लगता है कि एक और चीज़ साजिया, सबसे हम चाहते हैं कि बेसिक चीज़ों पे बात करें, फिर हम इस पे भी बात करें कि मीडिया का रोल और पॉजिटिविटी, और ख़ासकर मेरे जैसे लोग जो इस वक्त बैठे हैं
مرد حضرات جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں سوسائٹی میں، بہشت خاتون کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے. لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو اس وقت سچویشن ہے، خاص کر ہم وراثت کے حوالے سے، جو آپ نے بڑی بڑی خوبصورت بات کی کہ یار جو کیس ہائی لائٹڈ ہو جاتا ہے اس کو تو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے پوری ریاست دوڑے لگا لیتی ہے، پھر جب معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں چلو بھائی صاحب چھوڑ ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو گھروں میں وائلیشن ہو رہی ہے، چاہے وہ جس طریقے سے ہو، ہم وائلیشن اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل ایسے ایک معاشرہ، ایک جو سوسائٹی ہے اور پھر سوسائٹی جو بنتی ہے، ظاہری بات ہے آپ کا اس میں نصاب کا بڑا امپورٹنٹ رول ویری ہوتا ہے. امپورٹنٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو نصاب ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ بچپن سے شروعات ہماری بلٹ ہوتی ہے اور ہم خاتون کی عزت کرتے ہیں؟ Oh my God, it is so important and thank you so very much for talking about it. کیونکہ میں ہر پلیٹ فارم پہ، ہر ٹریننگ میں، ہر سیمینار پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ جس طرح ہمارے بچوں کو جینڈر اسٹڈیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں جا کے جب ہم جابز میں آتے ہیں، ہمیں ان خواتین کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اتنے سینسیٹائز ہی نہیں ہوتے کہ ویمن رائٹس کیا ہیں، یہ جو 7 عورتیں. بیکاز آپ کو ہماری سوسائٹی کا پتہ ہے کہ ہم عورتیں، باعزت عورتیں صرف وہی ہیں جو ہمارے گھروں میں، ہمارے ریلیشن میں ہیں، جو بیوی ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے، ماں ہے. اس کے بعد جب ہم وین وی اسٹیپ آؤٹ تو ہمارا بالکل ایٹیٹیوڈ ہی فرق ہو جاتا ہے. تو باہر کی خواتین کے لیے وہ رسپیکٹ اور وہ آنر ہم نہیں رکھتے جو ہم اپنے گھر کی عورتوں کے لیے رکھتے ہیں. دیز آر ڈبل اسٹینڈرڈس. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ایشوز آتے ہیں نا، ان ایشوز کے لیے ہمیں اپنے میلز کو بھی بڑا سینسیٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اور ایجوکیشن اٹ میکس اے ڈفرینس. ایجوکیشن کا یہ کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ پرائمری نہیں تو مڈل میں ایک سبجیکٹ، ایک چیپٹر جینڈر پہ، ویمن رائٹس پہ لازمی رکھیں تاکہ میل کڈس، ہماری بچیاں، دے شوڈ بی ویل سینسٹائزڈ اباؤٹ اٹ. لیکن اس میں میں نے ابھی ایک پلیٹ فارم، بڑا سینئر لوگ تھے اس میں، تو میں نے یہی بات کی. تو وہاں پہ آئی واز رسپونڈیڈ کہ پہلے ہی اتنا سلیبس ہے تو اگر اس کو بھی ایڈ اپ کر دیا جائے تو کتنا برڈن ہو جاتا ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ بچوں کے بستے کم ہو جائیں تو ہم بڑھا نہیں سکتے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک چیز سعدیہ اگر ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں، یعنی جو ہم نے زیادہ فوکس کیا ہوتا ہے وہ خواتین پر، بچیوں پر زیادہ کیا ہوتا ہے کہ پتر اس طرح نہیں بیٹھنا، بڑے بھائی کے سامنے یہ بات نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا. لیکن بڑے بھائی جو ہے، یعنی وہ جو لڑکا ہے، میل ہے، کبھی اس کو سکھانے پر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بیٹا تم نے، یہ بہن ہے، اس کے ساتھ اس قسم کا رویہ نہیں کرنا ہے. کسی اور کی بہن بیٹی ہے، اس کے ساتھ کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، بات کرنے کا آپ کا ڈھنگ، مزاج. اور لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ بھئی یہ مرد ہے تو اس کو فوقیت دینی چاہیے، اور شروعات یہاں سے ہوتی ہے. والدین کا کیا رول ہونا چاہیے ساری اس پہ نا سوسائٹی ڈائلیما. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ماں ہوتی ہے نا جو بیٹے کو تھوڑا پریفر کری ہوتی ہے ایون فوڈس میں کہ فروٹس بیٹے کے لیے رکھ دو یا میٹ بیٹے کو کھلا دو, اور بیٹی کو وہ کمپرومائزنگ سائڈ پہ لے جاتے ہیں کہ جی یو ہیو ٹو کمپرومائز. اس کو چھوٹے ہوتے سے یہ کہا جاتا ہے. اس پہ تھوڑا سا میں یہ کہوں گی کہ چونکہ اسلام نے مرد کو ایک درجہ اوپر دیا ہے, لیکن اس میں انہوں نے بڑا اچھا ڈیفائن بھی کیا ہے کہ کیوں ایک درجہ اس کو اوپر دیا گیا, کیونکہ خاتون ایک ڈیلیکیٹ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ شاید وہ کوئی ہارڈ کام یا اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کر سکتی, تو وہاں پہ مرد اس کا سپورٹر ہے اور اس کو اپر ہینڈ دیا گیا ہے, فیملی کو چلانے کے لیے دیا گیا. لیکن وہی بات ہے کہ ہم سب نے اس کو, اسلام کو اپنے حساب سے فریم کر لیا کہ جہاں ہمیں کچھ سوٹ کرتا ہے ہم وہاں پہ آج معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی بات کریں, اور ایسے لوگ جو بدنامی کا باعث بنتے ہیں. میں باہر دنیا میں رہا ہوں, باہر دنیا میں نے ایک چیز دیکھی ہے, دیکھو میں اگر یہاں رہتا ہوں مجھے اسلام کے بارے میں پتہ ہے, مجھے اسلام دین کے بارے میں پتہ ہے, بہت کچھ میں جانتا ہوں, لیکن میں آج کل کو سوشل میڈیا پہ کچھ عجیب و غریب قسم کی مخلوق مجھے دیکھنے کو ملتی ہے, اور آج کل ایک عجیب قسم کے ایک وہ پتہ نہیں اس کو کون سا کلام وہ دیتے ہیں, لیکن کبھی وہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے خواتین بچوں کے لیے کہ اگر وہ پڑھتی ہیں تو اٹس مین وہ کچھ اور ہے, اگر وہ موبائل استعمال کرتی ہیں تو ٹچ موبائل استعمال کر دی تو وہ کچھ اور ہے. یعنی ہر چیز کو فوکس خاتون کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ, بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے. تو یہ جو غلاظت ہم بک رہے ہیں, غلاظت ہی ہے یہ ہمارے, یہ جو فطور ہے, یہ جو ہماری ذہن میں ایک چیز ہم نے جمع کی اور زبان کے ذریعے ہم پھیلا رہے ہیں, اس کا کتنا نقصان باہر دنیا میں ایز اے پاکستانی
ایز اے اسلام کے ذریعے اگر میں بات کروں ایک مکمل دین ہے, ایک زبردست قسم کا دین ہے, چاہے وہ خواتین کے حوالے سے اور دنیا کا ہر دین دھرم بہت پیارا, بہت کمپلیٹ ہے, لیکن مسلمان کنٹری ہے تو ہم اس لحاظ سے یہ بات کرتے ہیں. اس قسم کا کتنا امپیکٹ باہر دنیا میں جاتا ہے, پھر دنیا کیا بیڈ امپیکٹس, آف کورس بیڈ امپیکٹس. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے ساری بات کا جواب دیتی ہوں. ابھی نا ریسنٹلی اس سوشل میڈیا پہ میرے کہیں کوئی ایک کسی نے شیئر کیا ہوا تھا کہ دا گرلز ور ڈانسنگ آن دا فلور, کوئی اسکول کا کوئی ایونٹ ہے اور دے ور انجوائنگ دیم سیلوز. اس میں کہیں کوئی مرد نہیں نظر آ رہا, کہیں کوئی وہ آن روڈ نہیں ہے یا کچھ. اچھا, اس کے نیچے کچھ لوگوں نے بڑے اچھے کامنٹس بھی کیے ہوئے, بڑے پازیٹیو کامنٹس کیے ہوئے. تو آئی کامنٹڈ کہ سر اٹھا کے جیو. تو وہاں پہ کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ ہماری بچیاں ہیں, انجوائے یور لائف, مطلب آپ لوگ خوش ہو. جب آپ خوش ہیں انڈور آپ جو مرضی کر رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. لیکن اس میرے ایک اس کامنٹ کے نیچے دیر ور سو مینی کامنٹس کہ مس سعدیہ ہاؤ دا ڈانسنگ گرلز کین سر اٹھا کے جیو. ٹھیک ہے, اور یہ ڈانسنگ گرلز جو ہیں یہ بڑی ہو کے پروسیکیوٹس بنیں گی. مطلب اٹ واز آئی واز سو ہرٹ کہ پڑھے لکھے لوگ, دس از یور گٹر مائنڈ بائی دا وے, کہ جو آپ بچیوں پہ اس طرح کا کامنٹ کر رہے ہیں. کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بچیاں انڈور کچھ نہیں کر سکتی ہیں یا ان پہ یہ لیمٹس ہیں وہ یہ نہیں کریں گے. مطلب میں نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھا کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ یہ کامنٹس اس پہ آئے ہیں, لیکن مجھے کہیں کچھ نظر نہیں آیا. تو مجھے وہاں پہ یہی نظر آیا کہ دس از آل اباؤٹ یور گرومنگ, آپ کیسی جگہ پہ گروم ہوئے. دس از آل اباؤٹ یور مینٹیلٹی, دس از ناٹ اباؤٹ دا سیکٹ, دس از ناٹ اباؤٹ دا ریلیجس. آپ یہ دیکھیں کہ سم ٹائمز ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو دے فارنرز آر سو, آئی مین دے آر سو ریسپیکٹفل ٹو یو, کہ ان کو تو اسلام نہیں پڑھا رہا کہ آپ نے عزت کرنی ہے, لیکن وہاں پہ وہ لوگ بھی بہت رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں تو دس از اباؤٹ یور گرومنگ. اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر بہت ایجوکیٹڈ لوگوں کا بھی بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ یہ ہے تو آپ خود سوچ لیں پھر کہاں پہ. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے, اور کل میں ایک اور آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, اور ایسے لوگ کردار جب آتے ہیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ پورٹرے کر رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو اس مذہب کو پورٹرے کر رہے ہیں. اب ایک شخص ہے جس نے کہا کہ 95% خواتین جاہل ہیں. اس قسم کی کمنٹس. اب اگر ایسا ہوتا کہ 95% خواتین جاہل ہوتی تو کیا خاتون کی گود کو پہلی درسگاہ کہا جاتا؟ ٹھیک ہے, اور کیوں اسلام نے, اگر اس کے اسلام کے ماننے والے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ 95% خواتین جاہل ہیں تو پہلی درسگاہ تو ہے ہی خاتون کی گود. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براٹ اپ ہی اس ایک خاتون نے کی. بالکل ٹھیک ہے, حلیمہ سعدیہ نے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خاتون جاہل ہے؟ خاتون کو آپ جاہل کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن میں کمی ہو سکتی ہے, تھوڑی ایجوکیشن میں ہو سکتی ہے, جاہل کا الزام لگانا خطرناک ہے. سادی جی, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کی کمی ہمیشہ رہتی ہوتی ہے ہمیشہ, اور پروڈیوسر صاحب بار بار کار میں اشارہ بھی دیتے ہیں کہ وہی صاحب اشتہارات بھی ہم نے چلانے, نیوز بلٹ بھی ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ میڈیا کے حوالے سے خواتین کو ایک اچھا سا پیغام دے کے جائیں. میں خواتین کو یہی پیغام دوں گی کہ ایک تو دوسری خواتین کو, چاہے وہ آپ کے گھر میں ہیں یا ورکرز ہیں, ان کو سپورٹ کریں اینڈ اسپیک اپ فار یور رائٹس. اور سب سے بڑی بات جو میرا ایک میسیج ہوتا ہے, اور ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ جب بھی مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے مارننگ شوز پہ, ٹاک شوز پہ, تو میرا میسیج یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں اینڈ دین یور رائٹس. جب آپ اپنے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز فیئرلی نہیں کر رہے تو یو کانٹ ڈیمانڈ فار یور رائٹس. تو آپ بہن, بیٹی, بیوی, ماں, جس رول میں بھی ہیں, ورکر ہیں, آفیسر ہیں, دے آر کمانڈنگ گرلس ناؤ ماشاء اللہ. تو آپ سب کا جہاں جو رول اینڈ رسپانسبلٹی ہے اس کو 100% ڈیلیور کریں اینڈ دین آسک فار یور رائٹس. بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری ہمارے مچ. ساتھ تھی اور انہوں نے بڑا خوبصورت پیغام دیا, اور میں بھی آپ کو جاتے جاتے نیوز بریک سے پہلے یہ پیغام دوں گا کہ خیال رکھیں, خواتین ہو یا مرد, ہم اگر بات کریں, چاہے اگر ہمارے آفس میں ہیں, جہاں جہاں جس پلیٹ فارم پہ ہم کام کرتے ہیں, تو ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں, ان کو گھروں سے سپورٹ کریں, تاکہ یہ بچیاں, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اداروں میں مرد حضرات سے زیادہ بھرپور طریقے سے جو کردار ہماری خواتین, ہماری بہن بیٹیاں نبھا رہی ہیں, شاید وہ مرد حضرات نہیں نبھا رہے. چاہے ہماری فوج ہو, چاہے ہماری پولیس فورسز ہو, چاہے ہماری میڈیا ہو, چاہے ہمارے ڈاکٹر حضرات ہوں, چاہے ہمارے پائلٹس ہوں, چاہے
پاکستان کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ مسلم ورلڈ میں پہلی خاتون وزیر اعظم بھی یہاں سے بنی ہے. سو یہ آپ کا پالیٹکس میں کردار، ہر کردار میں آپ ان معاشرے کی یہ اہم اکائی ہے میں سمجھتا ہوں خاتون. اور بڑی خوبصورت بات سعدیہ جی نے کی کہ کیسے ہم اس کو سو کیوں مند آکھیے، یعنی اس کو ہم برا کیسے کہتے ہیں جس نے بڑے بڑے پیر پیغمبر، جنہوں نے بڑے بڑے عالموں کو جنم دیا اور جو پہلی درسگاہ ثابت ہوئی، یعنی ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس سے اور بڑی بات اور بہت خوبصورت بات جو انہوں نے جاتے جاتی کی، اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی، پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین بہت ساری چیزیں، بہت سارے سے ٹوٹکے جو ہے وہ ہمارے گھروں میں ہماری دادی اماں، ہماری اماں، ہمارے بیبے وہ کرتی تھیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو رسوئی میں پڑی ہوتی تھی، اور رسوئی سے نکال کر آپ کو دیکھ کر اگر پیٹ میں درد ہے، اگر سر میں درد ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کو زیادہ بخار ہو رہے ہیں، بہت ساری ایسی خوراکیں ہوتی تھی جس سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا. اور اگر ہم دیکھیں بہت سارے مذاہب کو، بہت سارے دھرموں کو اگر آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ رگ وید ہو، چاہے وہ پران ہو، چاہے وہ پوتھیاں ہوں، چاہے وہ قرآن شریف ہو، ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی حکمت کی بات اور اس مختلف خوراکوں میں حکمت کے حوالے سے چیزیں آئی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں آج کل جو ٹرینڈ بڑھ چکا ہے، اور ٹرینڈ بڑا تیزی سے بدلتا جا رہا ہے دنیا کا، لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ماضی کی طرف دوبارہ مختلف جگہوں میں ہم جاتے ہیں، لوگ ماضی کی طرف آرگینک چیزوں میں اور خوراک پر ٹریٹمنٹ کرنے سے. اور ایون چائنا میں، کیونکہ میں چائنا اور مختلف دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت میرا گزرا ہے، تو چائنا میں ٹریڈیشنل ٹریٹمنٹ جو کیا جاتا ہے وہ عام پانی سے، خربوزے سے، پھلوں سے، سبزیوں سے کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال میں زیادہ بھاشن تو نہیں دوں گا. میرے ساتھ آج بڑے خوبصورت انسان، بڑے پیارے انسان جن کو آپ مختلف ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھتے ہیں، مختلف مارننگ شو کے وہ میزبان بنے ہوتے ہیں، وہاں پر مہمان بنے ہوتے ہیں، میزبان نہیں بلکہ مہمان ہوتے ہیں. اور ہمارے لیے تو مہمان بھی ہیں، میزبان بھی ہیں، بڑے پیارے انسان ہیں. حکیم نیاز احمد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لاہور سے اسکائپ پر موجود ہیں. سر گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. حرمی بھائی آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا، میں بالکل ٹھیک. یا صاحب اگر ہم دیکھیں اس وقت جو موسم نے انگڑائی لی ہے اور سورج جس طریقے سے آگ برسا رہا ہے، ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ روٹین کے مطابق اپنی خوراک تو چینج کر لیتے ہیں. کچھ اب میں لاہور کی بات کروں تو لاہور میں ابھی بھی صبح صبح میرے دوست نکلے ہوں گے کہیں نہ کہیں لاہور کی ہیوی قسم کے ناشتے کھانے کے لیے. لیکن موسم کی رت بدلتی ہے تو کتنا ضروری ہے کہ اپنی خوراک، اپنا جو ہماری جو روٹین ہے اس میں کتنا بدلاؤ لانا لازمی ہے. دیکھیں جی حرمیت بھائی، جو ماحول اور موسم جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ انسانی زندگی کو متاثر کرتا ہے. اور دانش مندی یہی ہوتی ہے کہ موسم کے مطابق جی اپنا لباس، اپنی خوراک اور اپنی طرز بود باش اس میں تبدیلی پیدا کی جائے. جب گرمی کا موسم آتا ہے تو لازمی بات ہے ہمارے جسم کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں ایسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے مشروبات کی ضرورت ہوتی ہے جس سے باہر کے ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے، جو اس کی شدت ہے، موسم کی جو حدت ہے اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جسم کا ٹمپریچر بھی کچھ نارمل ہو. تو اس حوالے سے ماہرین طب جو یہی کہتے ہیں جی کہ مشروبات جو ہیں جسے ہم لیکوڈز کہتے ہیں، پانی جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جانا چاہیے. اچھا ایک یہاں پہ وضاحت کر دوں میں، جس طرح کہ ہمارے یہاں عام طور پہ ایک معروف ہے کہ جی تخم بلنگو کا لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ میں وضاحت کرتا جاؤں کہ تخم بلنگو ٹھنڈا نہیں ہے. اچھا یہ ٹھنڈا نہیں ہے؟ گرم ہوتا ہے. اچھا یہ اس کا مزاج سرد نہیں ہے، اس کا مزاج گرم ہے. کیونکہ ہمارا معاشرہ بھیڑ چال ہے، یہاں ہم لائی لگ لوگ ہیں، جس سے جو بات سنی اس کو پکڑ کے چل پڑے. اس موسم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا ٹمپریچر لیول کم ہو، آپ کے پسینے کی شدت میں کمی آئے، آپ کی طبیعت میں جو گھبراہٹ ہے، جو اکساہٹ ہے، اس سے آپ کو نجات ملے، تو جسٹ آپ اسبگول کا چھلکا جو ہوتا ہے، اچھا، اور دیسی شکر کا شربت، اس میں اسبگول کا چھلکا ملا کے یہ شربت آپ پئیں گے
تو آپ کے جو پسینے آنے کی کیفیت ہے اس میں بھی بہتری آ جائے گی، آپ کو جو گھبراہٹ ہو رہی ہے، جو تلخی لگی ہوئی ہے، ان ساری چیزوں میں کمی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ آج کل آپ کو پتہ ہے آلو بخارے کا موسم ہے، آہا، کل میں نے بڑا خاصہ ہے، جی 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 آپ آلو بخارے کا استعمال کریں۔ آلو بخارے کو بطور آپ زلال یعنی آلو بخارے 4-5 لے کے پانی میں بھگو دیے، ان کو اچھے طریقے سے مل کے جب اس کا وہ سارا جو غذائی اجزاء ہیں وہ پانی میں شامل ہو جائیں، اس میں آپ شکر ملا کے ٹھنڈا کر کے اس کو پئیں۔ اسی طرح فالسا ہے، آپ اس کا شربت استعمال کریں۔ اس طرح جامن جو ہے اس موسم کی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے ہر حوالے سے۔ اچھا تو یہ وہ چیزیں ہیں یا سب جو ایک ہم اور ان کو چیز ہم اب میں استعمال کر چاہتا کے ہوں کہ تھوڑا سا اس کو بھی آپ واضح کریں، کیونکہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم اس پہ غول کے ساتھ ساتھ آپ نے تخم ملنگا کی بات کی اور پھر مجھے بھی کلیئر کر دیا کیونکہ میں اس کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہوں۔ اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو آپ نے بات کی کہ جو یہاں پہ شربت کا آپ نے ذکر کیا، خاص کر ہم جو دیکھتے ہیں کہ املی کا شربت ہو گیا، دیگر جس ابھی آپ نے نام لیا، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ مت ہے کہ اس کا استعمال کر کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ٹھنڈک راحت پہنچاتا ہے، تو اس کا استعمال کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو معدے کے بیمار لوگ ہیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کیجئے گا کہ لیمن کا استعمال جو ہے معدے کے مریض کے لیے کیا وہ ٹھیک ہے، درست ہے، نہیں ہے، کتنا استعمال ہو، یہ دو چیزوں کو تھوڑا سا کلیئر کیجئے گا۔ دیکھیں حمید صاحب، یہ آپ نے بہت بڑا جو ایک موجودہ وقت کا ایک ایشو ہے آپ نے وہ اٹھایا ہے۔ جی جی دیکھیں ہمارے پورے جسم کا جو ڈرائیور ہے وہ معدہ ہے۔ بالکل جب تک ہمارا معدہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہماری کھائے جانے والی غذا جو ہے وہ پوری طرح ہضم نہیں ہوگی، تو کوئی چیز بھی ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنے گی، ہم کچھ مرضی کھاتے پیتے رہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا میٹابولزم جو ہے وہ ایکٹیو ہو۔ ہمارے جسم کی جو معدے کی سستی جو ہے، ہمارے معدے کی خرابی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا معدہ درست ہوگا تو تندرست ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے معدے کے درستی کا جو ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ جب معدہ درست ہوگا ہم کچھ بھی کھائیں پیئیں گے، ٹھیک ہے، اس کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ ہمارے جسم میں یوٹیلائز ہوں گے، تو لا محالہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، وہ ہم کچھ کھائیں یا ہم پئیں۔ دوسری بات آپ نے کی لیمن کی۔ جی جی بیسیکلی لیمن جو ہے یہ ایسڈز ہے، اچھا تیزاب ہے۔ ایسے لوگ جن کو آلریڈی تیزابیت کا مسئلہ ہوتا ہے، اچھا جن کے اسٹمک میں ایک ایشو ہوتا ہے نا لیئرز کا، جن کے توفن ہوتا ہے، آپ نے دیکھو گے اکثر لوگوں کے منہ سے ہمک آتی ہے وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جی 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 تو ان کے اسٹمک کے اندر کچھ ایسے غذائی اجزاء جن کو خارج ہو جانا چاہیے، ایسے فاسد مادے جن کو جسم سے نکل جانا چاہیے تھا، وہ کہیں نہ کہیں معدے کی لیئرز میں رک گئے ہیں۔ اچھا ایسے لوگ جو ہیں اگر یہ لیمن کا زیادہ استعمال کریں گے تو ان کو ایسیڈیٹی کا خدشہ رہے گا، ان کو تبخیر ہو جائے گی، ان کو بد ہضمی کا ایشو رہے گا۔ اچھا ایک چیز جو جی 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 اچھا آپ سے میں جو سوال کر رہا ہوں اس کے ساتھ ایڈ کیجئے گا نیاز صاحب، جو گن کتیر ہے، یعنی گن کتیر بڑا مزے کا بھی ہوتا ہے، جب صبح رات کو آپ ٹھنڈے پانی میں رکھ لیتے ہیں فریج میں، اور صبح اگر بہت سارے لوگ نہار منہ، ویسے تھوڑا سا ذائقہ ہلکا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو کچھ تھوڑی بہت یعنی میٹھی مشروبات چھڑک کے لوگ کھاتے ہیں۔ اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو بہت سارے لوگ نہیں کھا سکتے کہ یار جب تک اس کے اوپر تھوڑا سا شہد نہ ڈالا جائے یا کوئی مشروب نہ ڈالا جائے تب نہیں، تو اس کا کوئی نقصان ہے، کوئی فائدہ ہے؟ میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کلیئر کر دیں۔ دیکھیں گون کتیرا جو ہے یہ ایک طاقتور مرکب ہے۔ اچھا یہ ہمارے جسم کے مختلف جو اعضاء ہیں ان کو تقویت دیتا ہے، اور یہ جو نوجوانوں کے مسائل ہیں جیسے کہ فی زمانہ فاسٹ فوڈ کے کھانے سے، زیادہ گرم چیزوں کے کھانے سے جسم میں حدت آ جاتی ہے، یورینیشن کا ایشو ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات کوئی اور مسائل نوجوانوں کے جو ہوتے ہیں جریان وغیرہ کے، تو ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ایک عام صحت مند آدمی بھی اگر اس کو کا چھلکا اور گون کتیرے کو رات کو بھگو کے صبح اس کا شربت بنا کے استعمال کرتا ہے، البتہ ان دونوں میں اگر آپ چند دانے اس کے بلنگو کے ڈال لیتے ہیں تو ان کی جو سردی ہے اس کی گرمی سے مینول ہو کر ایک معتدل یا مرکب القوا غذا بن جاتی ہے، جو پھر ایک بھرپور قسم کی طاقت والی غذا بن کے آپ کے جسم کو محرک بھی رکھتی ہے اور مقوی بناتی ہے۔
अच्छा, यह सब एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ इसको शॉर्टली क्विकली आप ये कीजिएगा कि क्या ये निहार मुँह की मिथ्स जो है यह दुरुस्त है, या आप किसी भी वक्त जो है गुणकतीर का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हरमत भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो इस तरह की ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें होती हैं ना, जो मक़वई चीज़ें जो होती हैं, जी 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 जी। उन्हें खाली पेट ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। अगर ऑलरेडी आपका मैदा भरा हुआ होगा हाँ। और उसके ऊपर अगर आप मज़ीद चीज़ें डाल देंगे तो आपको बदहज़मी हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग का ख़तरा होगा। वो चीज़ें आपको फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान का बायस बन जाएंगे। और एक और बात भी कि जब आपने कोई भी ग़िज़ाइयत से भरपूर कोई भी टॉनिक, कोई खुराक, कोई सप्लीमेंट अगर खाया है तो कम से कम 1.5-2 घंटे के वक्फे के बाद मज़ीद कुछ खाना चाहिए। अगर आप खाए पे ऊपर खाएंगे तो बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान होगा। आपका जो स्टमक सिस्टम है वो बर्बाद हो जाएगा। यह सब एक और चीज़, अब जो मेन टॉपिक है मैं उसकी तरफ भी आना चाहता हूँ। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है ये, बल्कि मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है ये। ख़ासकर इस वक्त अगर हम बात करें ख़वातीन के हवाले से भी, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा कि इस वक्त अगर आप देखें मुख्तलिफ़ क्लिनिक भरे हुए होते हैं। बेचारे ख़वातीन, एक वक्त होता था कि जो जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल हैं अब वो ज़्यादा आपको नज़र आते हैं और ख़वातीन इसका गिला शिकवा भी करती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इसका अगर घर में कुछ चीज़ ऐसी मौजूद है कि उसका इस्तेमाल करें, या कोई ऐसे फ्रूट्स भी ज़िंदगी में लाएं कि इससे बचा जा सकता है, क्या वजूहात है, कौन से ऐसे केमिकल हैं, कौन से ऐसी खुराकें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि मोटापा जो है, जिस तरीके से भाई हर दूसरा शख्स जो है वो ये गिला शिकवा करता है कि भाई साहब वेट बड़ा ज़्यादा गेन हो रहा है। ख़ासकर आजकल हर बंदे को कंसर्न होता है कि भाई मैं जो कमीज़ पहन रहा हूँ, मैं जो शर्ट पहन रही हूँ, इसमें कम से कम मेरी जो लुक है थोड़ी सी अच्छी आए, लेकिन कहीं ना कहीं आलू जैसा पेट नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसका नुकसान कितना होता है आगे जाके, और इसको बचाया कैसे जा सकता है खुराक के ज़रिए? इसमें आपने ये 3-4 सवाल जो हैं, बुनियादी सवाल एक ही है। आपको टाइम दे दिया मैंने थोड़ा सा। तो हरमीत भाई, ये जो है ना जी, ख़वातीन का जो आपने इशू उठाया, जी जी जी, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। जी जी जी। ऐसे हार्मोन जो ख़वातीन के सिस्टम को मैनेज करते हैं, ठीक जब है। उनमें अफरात व तफरीत का मसला बनता है, कमी या ज़्यादती, तो उसमें 2-3 इशू आ जाते हैं। एक तो बैली निकलना शुरू हो जाता है, जिस्म पे फैट आनी शुरू हो जाती है, चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल उगना शुरू हो जाते हैं, ख़वातीन की आवाज़ भारी होकर निस्वानीपन ख़त्म होकर उसमें मर्दानापन जो है ना उसकी आवाज़ में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा और जो इसमें होता है वो ये होता है कि ख़वातीन का जो मंथली साइकिल होता है वो रुक जाता है। अच्छा। लिहाजा इनकी जो सबसे बड़ी वजह जो है वो फी ज़माना ये मिलावट वाले और ये जो प्रोसेस फूड्स हैं, प्रोसेस फास्ट फूड, अच्छा। मैदे वाली चीज़ें, ये निकोटीन, कैफीन वाले जो ग़िज़ाएँ हैं, इस सबसे बड़ी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस की ये बन रही हैं। ठीक। अच्छा। तो और जो मैदे की बनी चीज़ें होती हैं, जिस तरह हमारे यहाँ बेकरी की मसनूआत हैं, फास्ट फूड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नान वगैरह, अब ये जाके क्या करता है, ये हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करता है। और आपने देखा होगा कि मैदे वाली अक्सर चीज़ों में वो सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, मीठा सोडा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो थोड़ा थोड़ा करके वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हमारे बहुत सारे दूसरे जिस्म के जो सिस्टम हैं उनको वो मुतासर करता है। लिहाजा सबसे पहले तो हमें अपनी ग़िज़ा पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि हमें जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हें इन ओरिजिन जो ऑर्गेनिक सिस्टम है उनकी असली हालत में उनका इस्तेमाल किया जाए। और ये जो स्टीरॉइड बेस्ड ग़िज़ाएँ हैं, जैसे हमारा ब्राइलर है जी, आप जो ये अब दूध जो मिल रहा है बाज़ार में, और इसी तरह जो गवाले दूध देते हैं, अब वो भी जानवरों को, भैंस और गाय को वो दूध ज़्यादा देने का इंजेक्शन लगा के लाते हैं। ये वो इंजेक्शन, ये वो चीज़ें हैं जिनसे जब वही ख़वातीन वो बच्चियाँ पीती हैं, एक तो उनके अंदर बलूगत का दौरानिया जल्दी आ जाता है। वो बलूगत जो 15-16 साल की एज में आनी चाहिए, आजकल 9-10 साल में आ रही है। ऐसे ही है। और ये सारा कुछ हो रहा है हमारी ग़िज़ा में, ये मिलावट शुदा, गैर मयारी और
یہ جو بالکل غیر متوازن خوراک، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کب کیا کھانا ہے، نہ والدین کو پتہ ہے نہ بچوں کو پتہ ہے، بس ہم نے کھانا ہے، ہم سراسر دھڑا دھڑ کھائے جا رہے ہیں۔ یہ سب ایک اور چیز، آپ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں، اور میں تھوڑا سا، آپ کو پتہ ہے ایک ایسے علاقے، بڑے خوبصورت دیہی علاقے سے میرا تعلق ہے، تو میں نے وہاں پہ یعنی جب آپ بچپن سے، لڑکپن سے نوجوانی میں کے دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کے مختلف نظریں جو ہیں ارد گرد کے ماحول پر بھی پڑتی ہے، اور وہاں سے آپ کے نئے تجربات، نئی زندگی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جو میں نے دیکھا، بڑے چاق و چوبند نوجوان ہوتے تھے، مختلف قسم کی کھیل کود، اور پھر کھانے بڑے جو ہیں بڑے سمپل قسم کے کھانے ہوتے تھے۔ آج میں اپنے علاقوں میں جاتا ہوں یا ادھر ارد گرد دیکھتا ہوں، ایک طرف تو وہ سستی بڑی زیادہ ہو چکی ہے، ویٹ لوگوں کے بڑھ چکے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا۔ دسترخوان میں اگر کم سے کم تلی ہوئی چیزیں، منفرد قسم کی چیزیں، 2-3-4 قسم کے آئٹم نہ ہو تو وہ بچہ کہتا ہے یا وہ نوجوان کہتا ہے میں نے کھانا ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کیا وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے سمپل جو لائف تھی، ہماری سادگی تھی زندگی میں، اس کی بدلاؤ کی وجہ سے آج ہم اس نہج پر پہنچ چکے کہ شوگر، بی پی، معدے کے پرابلم، دیگر امراض میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں؟ جی حمید بھائی، اس میں جو سب سے پہلے قابل غور بات یہ ہے جی کہ دیکھیں ہمارے نوجوان جو ہیں ان کی فزیکلی ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہیں۔ اب ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ جی وہ جو گراؤنڈز تھے، وہ جو پارک کی طرف جانا، وہ میلے ٹھیلے، بھاگ دوڑ، اچھل کود، وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اچھا، ہماری صحت کے لیے اچھلنا کودنا، بھاگنا دوڑنا، آپ کو پتہ ہے جو ایکسرسائز ہوتی ہے یا جو واک جو ہے، یہ دنیا کی سب سے مؤثر اور فری دوا ہے۔ بلکہ ماہرین تو کہتے ہیں کہ سر کو ٹھنڈا رکھنا اور پاؤں کو گرم رکھنا یہ آپ کی عمر کو بھی طویل کرتا ہے اور آپ کی صحت کو بھی ہمیشہ بحال رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب ارد گرد اب نظریں دوڑائیں، ہمارے نوجوانوں کو کھانے کے سوا، بیٹھنے کے سوا، سونے کے سوا، لیٹنے کے سوا اور کوئی معمول ہی نہیں ہے۔ ایون کہ ہم بڑے لوگ جو ہیں، صبح گھر سے گاڑی میں نکلے، گاڑی میں اے سی، آفس میں آگے بیٹھ کے آفس میں اے سی، اب ہم چیزیں بھی کھائے جا رہے ہیں، ہماری فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ میٹابولزم کو محرک کرنے کے لیے آپ کی فزیکلی ایکٹیویٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ نے درست فرمایا۔ یہ سب ایک اور چیز جو اس وقت اگر ہم دیکھیں، یعنی ایک طرف تو جو ہماری عادات ہم نے بدل دی ہیں، عادات بدل چکی ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک نئے سسٹم میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اب ایک اور چیز سر، اگر ہم دیکھیں گھروں میں یا بہت سارے خواتین، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ پاؤں میں گرمائش ہے، جلن ہو رہی ہے، یعنی مختلف قسم کی چیزیں، اس قسم کے گلے شکوے بھی لوگ کرتے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ گھر میں ایسی کون سی چیز جو رسوئی میں ہماری بیبے نے رکھی ہے اور اس کا استعمال کر کے کہیں نہ کہیں آپ اپنے پاؤں کی جو گرمائش ہے، جسم کی گرمائش ہے، اس چیز کا استعمال کر کے آپ کو بڑے بڑے میڈیسن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کر کے آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں، اور وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، اس گرمی کی وجہ تو آپ کے معدے کی تیزابیت ہوتی ہے۔ اچھا، جن لوگوں کے جسم میں ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے اور اس ایسیڈیٹی سے پہلے ان کی انتڑیوں میں انقباض ہوتا ہے، قبض ہوتی ہے، اچھا، تو اس وجہ سے آپ کے ہاتھوں کی تھیلیوں سے، پاؤں کی تھیلیوں سے جلن کا ہونا، دکھن کا ہونا، یہ معمول کی بات ہے۔ اس کے لیے ہمارے کچن میں سونف بھی معمول کی بات ہے، زیرہ ہے، چھوٹی الائچی ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چٹکی سونف کی، ایک چٹکی زیرہ اور ایک چھوٹی الائچی، اس کا قہوہ بنا کے دن میں 2 بار، اور اسی طرح ہمارے گھروں میں انار دانہ آلو بخارا چٹنی کے لیے اکثر ہوتے ہیں۔ آپ رات کو 1 چمچ انار دانہ لیں اور 3-4 آلو بخارے رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیے، صبح ان کا زلال بنا کے آپ خالی پیٹ پئیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ کو قبض وغیرہ کا ایشو ہے تو پھر آپ ملین چیزیں زیادہ استعمال کریں، جس طرح آج کل آڑو ہے، آپ آڑو کا زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کا پیٹ نارمل ہو جائے گا۔ انگور ہیں، ان سے آپ کا پیٹ نارمل ہو جائے گا۔ آلو بخارا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کا پیٹ نارمل ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر فاسد مادوں کا اجتماع نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چیزیں جو جسم سے نکل جانی چاہیے وہ نکل جانی چاہیے۔ بالکل، کوئی چیز بھی جب غیر ضروری رکے گی جسم میں توفن پیدا کرے گی، توفن سے انفیکشن ہوگا، انفیکشن سے پھر آگے بیماریاں پھیلتی ہیں۔
ٹھیک ہے نیاز صاحب، چونکہ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جب تک اندر کی چیزوں کا اخراج نہیں ہوتا تو اس کے نقصانات بڑے زیادہ ہوں گے، لیکن جاتے جاتے گرمیوں کا موسم ہے اور مزے مزے کے پھل بھی آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، اور اس کا جوس بنا کے اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ خوبصورت سا میسج آپ جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو دے دیں. دیکھیں جی، اس موسم میں آگے برسات کا موسم بھی شروع ہو رہا ہے. فرائیڈ چیزیں، بھنی ہوئی چیزوں سے بچیں. بالکل ہلکی لائٹ ویٹ غذا کا استعمال کریں. اور اسی طرح یہ جو پودینہ ہے یا سبز پودینہ ہے، بلکہ پودینے کے پتے اور سبز مرچ، پیاز، اس کی سیلڈ جو ہے اس کو اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنائیں. اور اس موسم میں کھیرا کھانے سے یا تربوز کھانے سے تھوڑا سا پرہیز کریں. کیونکہ اگر کھیرا کھا کر یا تربوز کھا کر پانی پی لیا جائے گا تو اس سے فوڈ پوائزننگ یا بد ہضمی کا خدشہ رہے گا. لہذا پیاز جو ہے، جو سیلڈ ہے، اس پہ آپ لیمن کے چند قطرے یا سرکہ ڈال کے استعمال کریں. اور کوشش کریں کہ آپ کو پسینہ کم سے کم آئے. آپ غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں، ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ ہوا ہو. یہ جو حبس جو ہے، یہ حبس آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پسینہ نکلنے سے نہ صرف ڈی ہائیڈریشن بلکہ آپ کے جسم سے ضروری قسم کے نمکیات یا اخراج بھی ہو جاتا ہے، جس سے آپ کا جسم کمزور ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ بالکل سادہ اور ہلکا لباس پہنیں، جس طرح یہ کاٹن ہے یا دیسی کھدر جو ہوتا ہے، سادہ کپڑا استعمال کریں اور سر کو ڈھانپ پہ رکھیں. سر بہت شکریہ. نیاز صاحب ہمارے ساتھ تھے. نیاز احمد صاحب معروف اس حکمت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے اس وقت، اور لاہور میں ان کا تعلق بھی لاہور سے، اور عموماً ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار اسلام آباد کا بھی چکر لگاتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے جاتے جاتے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ اپنی زندگی میں سادگی لیں. خوراک جتنی سادہ ہوگی اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کے جسم کو بہت سارے امراض سے آپ بچ سکتے ہیں، بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ آپ سے دور چلی جا سکتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ صحت مند، تندرست و توانا اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو دوستو، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک. ہمارے ساتھ رہیے. کم بیک جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سچ سویرا کی پلیٹ فارم سے آپ کو صبح بخیر. اور مختلف ٹاپکس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف جو ماہر ہیں یعنی اس حوالے سے ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بلایا جائے، اور آپ کی زندگی میں جو بدلاؤ ہے، جن چیزوں سے آپ پریشان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے نجات ملے، تو پھر کیسے کون کون سے ایسی چیزیں، کون کون سے ٹپس ہیں جو ماہرین آ کر بتاتے ہیں، اور آپ اس پر اگر عمل درآمد کرتے ہیں تو بھائی صاحب آپ کو کہیں نہ کہیں ریلیف مل جاتا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے خاص کر خواتین کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، مرد حضرات کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں اس کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت نا اپنے جو چیکس ہیں، گال ہیں، اس کو ریڈ ریڈ کر کے دکھایا جائے. سو بہرحال خواتین کا بڑا زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر مانور ہمارے ساتھ ہیں. مانور، گڈ مارننگ. ایسا لگتا ہے کہ نیند سے آپ کو جگا دیا ہے. بالکل، ویکینڈ ہے اس لیے شاید ابھی تک میری آنکھیں نہیں کھلی. اچھا مانور، یہ بتائیے گا کہ ویکینڈ میں تو آپ سنڈے کو تھوڑا سا آرام کرتی ہیں؟ بالکل، صرف ایک ہی دن زیادہ آرام کرتی ہیں؟ تھوڑا سا آرام. کتنی نیند ویسے لے رہی تھی آپ؟ میں ویسے جلدی سوتی ہوں رات کو. اچھا، ویسے کس ٹائم؟ اراؤنڈ 9 to 10 o'clock میں سو جاتی ہوں. بڑا خوبصورت ٹائم ہے. میری 8 hours کی میری بھی مطلب 8 hours کی میں نیند اپنی کمپلیٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میری نیند پوری نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی میرے فیس پہ ڈلنس ہوگی. اچھا، مطلب فیس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اوور آل اپنا خیال رکھنا چاہیے، تو اس میں سب سے پہلے تو فیس ہی آتا ہے. فیس کا زیادہ رکھنا ہے. اچھا مانور، جو آپ نے نیند کی بات کی اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کا جو ٹائم ہے یعنی 9 سے 10 بجے کا ٹائم کہ آپ ریلیکس ہو کے جا کے سو جائیں. تو سنڈے کو کیا ہوتا ہے کہ سنڈے کو آج تھوڑی سی نیند سے بھری ہوئی آنکھیں ہیں، کیا لگتا ہے کہ رات کو ریلز، تو آپ نے یہ سوچی کہ اتوار ہے تو تھوڑی سی ریلز وغیرہ دیکھ لی؟ نہیں، یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ میں سیٹرڈے کو بھی جلدی سو جاتی ہوں، لیکن کل میری فرینڈ وغیرہ ساتھ تھیں تو اس لیے میں تھوڑی لیٹ سوئی ہوں. ادروائز ایسا ہوتا نہیں ہے. میں ٹائملی سوتی ہوں. اچھا، اور ٹائملی صبح جلدی اٹھتی ہوں. اب میں جو خاص کر آپ کی بات ہے کہ زیادہ تر، کیونکہ عموماً ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ زیادہ تر نوجوانوں میں ایک، ابھی بھی حکیم صاحب ہمارے ساتھ آئے تھے اور حکیم صاحب سے ہم نے حکمت کے حوالے سے بات کی، اور خاص کر پھر اسی ٹاپکس پہ بھی وہ آئے جو چیزیں بدلتی چیزیں ہیں، اور ماضی میں ہم گئے، حال کی ہم نے بات کی. آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی جو زیادہ تر نوجوان لڑکیاں ہیں
کیا آپ بھی نوجوان ہیں, پڑھی لکھی نوجوان ہیں, پھر آپ کا اپنا کلینک بھی ہے, ٹریٹمنٹ بھی آپ کراتی ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ بہت کم ہوتا تھا کہ مختلف لیزر کی طرف جانا, مختلف کلینکس کی طرف جانا؟ آج کل میں جہاں جاتا ہوں خواتین نوجوان لڑکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ کلینک کے باہر نظر آتی ہے. آپ تو خوش بہت ہوں گے, آپ کی آتما کو شانتی ملی ہوگی کہ مزید آئیں, ویسا بھی ہرمیت سنگھ کیا کر رہے, تباہی مچا رہے ہیں, لیکن آپ سے جانے وجوہات کیا ہیں؟ اچھا, میں ہمیشہ نا اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ سنسیئر ایڈوائس دیتی ہوں. اچھا, جتنا اب تک میں نے اس فیلڈ میں آ کے ایکسپوئر پہ دیکھی ہے, وہ چیز میں زیادہ جو مین کاز میں نے دیکھی, ایک تو سیڈنٹری لائف اسٹائل, ہمارا جو ڈائٹ ہے وہ اچھی نہیں ہے. ہم جنک فوڈس بہت زیادہ کھاتے ہیں. اب بیسیکلی یہ جنک فوڈس وغیرہ ہمارے ہارمونس کو افیکٹ کرتی ہیں. چکن کا فیمیل زیادہ چکن کی طرف جاتی ہیں کہ ویجیٹیبلس وغیرہ نہیں لے رہی ہوتی, اور مٹن وغیرہ کا انٹیک کم کرتی ہیں, پروٹین ڈائٹ ان کی بیسیکلی کم ہے. تو ان سب کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ فیمیلس کے اندر جیسے کہ ہر منتھ میں ایک سائیکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک تو خون کی کمی, آئرن ڈیفیشنسی, انیمیا ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اس کی وجہ سے وہ لیتھارجک ہوتی ہیں, ایکٹیویٹی ڈیلی لائف کی بڑی مشکل سے کر پا رہی ہوتی ہیں. دوسرا چکن کھانے کی وجہ سے جو ان کے ہارمونس افیکٹ ہوتی ہیں. زیادہ تر اب ہمارے پاس جو فیمیلز آ رہی ہیں وہ پی سی اوز کے ساتھ بہت آ رہی ہیں. اچھا, پی سی او جو پولیسسٹک اووری وغیرہ کا ایشوز ہوتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ان کا ویٹ بھی گین ہو رہا ہوتا ہے, ہیئر کی پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, ایک چیز کی میں اویئرنیس کرنا چاہوں گی کہ ایسی لڑکیاں جب ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں, میرے پاس نہیں کسی کے پاس بھی جائیں اسٹیٹک میں, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی اوور پروڈکشن ہوئی ہوئی ہے ہیئر کی, تو لیزر کی طرف جاتی ہیں. لیزر کا افیکٹ سب سے اچھا ان کے اندر آتا ہے جن کے ہارمونس بیلنس ہوتے ہیں. بیلنس ہارمونس جن کے ہوتے ہیں ان پہ ریزلٹ اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کے ہارمونس بیلنس نہیں ہیں لڑکیوں کے, تو چاہے وہ 10 سیشنز کمپلیٹ بھی کر لیتی ہیں, ان کی ریڈکشن تو ہو جائے گی لیکن کمپلیٹ ہیئر ریموول لیزر نہیں ہوتا. وہ جو گلا کرتی ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے تو پھر وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نے بڑے پیسے لے لیے اور ہماری تو آج بھی مطلب ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی بھی ویسے ہی ہماری بال اسی طرح اگ رہے ہیں. اب ایک ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, مجھے بڑا اچھا لگا. جو اس وقت جنک فوڈ ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس خوراک پہ پہلے بات کریں, پھر آتے ہیں کہ مسائل اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. اب میں اکثر سیشنز وغیرہ, آپ کی طرف سیشنز اللہ کرے مجھے ایسے سیشن ملے کہ میں اس طرح کروں اور اس طرح رکھوں, لیکن وہ فری والے ہوتے ہیں, ایز اے گیسٹ ہمیں بلا لیتے ہیں بولنے کے لیے کہ بھاشن دینا ہے, آپ نے فلاں جگہ آ جانا ہے. وہ کرایہ بھی اوبر کریم کا اپنی گاڑی کا پیٹرول آپ خود لگاتے ہیں. لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے جو نوجوان لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں 6ٹھی کلاس کی, 7 کلاس کی, میں حیران ہوا ہوں. اور خاص کر ایسے زیادہ جو ہمارے برگر فیملیز ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے میں نے بچے, کیونکہ کچھ اسکولوں میں کبھی جاتا ہوں جس میں زیادہ تر بڑے جو اپر مڈل ہے, ہمارے جیسے مڈل کلاس سے تو دروازے تک نہیں جا سکتے ہیں, اور دیکھتے ہیں نا فیس بڑی زیادہ ہوتی ہے. تو اتنا زیادہ ویٹ کہ آپ کو سارے گگلو مگلو نظر آتے ہیں. یہ کیا وجوہات ہے؟ یہی خوراک ہے کہ جنک فوڈ ہے؟ ایک تو جنک فوڈ ہے, دوسرا پہلے جو ہمارے ٹائم پہ ایسے ہوتا تھا کہ فون وغیرہ نہیں ہوتا تھا. ہم اسکول سے آتے تھے, اس کے بعد ہم لوگ کھیلتے تھے, ٹھیک ہے, ہماری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. لیکن ایون ابھی بھی میرے گھر میں بھی جو بچے ہیں, جس ٹائم پہ بھی وہ جیسے اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں, اگر ان کو ان کے پیرنٹس نے جیسے جوسز وغیرہ یا کوئی بھی چیز دے رہے ہیں, تو وہ پہلے کہیں گے ماما فون دیں. وہ پہلے فون لیں گے, اس پہ وہ کارٹون لگائیں گے اور اس کے بعد وہ لیٹ جائیں گے, اور پورا دن وہ کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس مین ان کی سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, بلڈ سرکولیشن نہیں ہو رہی کیونکہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی رننگ, واکنگ, ایروبک ایکسرسائز کچھ نہیں ہے. تو جب سرکولیشن ہی نہیں ہوگی تو جو وہ کھا پی رہے ہیں تو وہ وہیں پہ ایکومولیٹ ہوگا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے ہی برگر فیملیز کے بچے ہیں ان کا ویٹ زیادہ ہے, ایسے ہی ہے وہ, لیکن ان کے اندر انرجی بالکل زیرو ہوتی ہے. اچھا, ایک اور چیز معلوم, اب مجھے یاد ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس پیرنٹس کو, صرف بچوں کو نہیں, پیرنٹس جتنے بھی ہیں ان کو بھی آپ سمجھائیں. ہم جب اسکول میں ہوتے تھے نا, تو اسکول سے جب آتے تھے تو ہمیں پتہ بھوک بڑی کمال کی لگی ہوتی تھی. آج کل کے بچوں کو جس طرح ڈنر وغیرہ چیزیں, لنچ باکس دیا جاتا ہے بھر بھر کے, ہمارے قسمت تو روکی سوکی سڑی سی روٹی ہوتی تھی, ہم لے کے جاتے تھے. لیکن بہرحال چیزیں ہوتی تھی, تھوڑی بہت ہوتی, تھوڑی زیادہ نہیں ہوتی. گھر آتے تھے, کھانا کھا لیا, اس کے بعد یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی صاحب ابھی ٹائم ہے, تو اماں جو ہے نا, بیبے جو ہے نا, ڈنڈا اٹھا دے, تو بھاگ باہر نکل. ابھی باہر جا کے ہم بیٹ بلا اٹھا لیتے تھے, کھیل کود, درختوں پر چڑھنا. تو ایک وہ فزیکل ایکٹیویٹیز تھی, اس کی وجہ سے ڈائجیشن بھی ہو جاتی تھی. آج کل کے ماں باپ بھی کہتے ہیں
ہے بیچارہ بہت تھک گئی ہے. ایگزیکٹلی. پھر وہ ایئر کنڈیشن اس میں روم میں بچے نے بیٹھنا, کوئی سویٹنگ نہیں, کوئی سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں. بچوں کو انہوں نے ایسا ایک وہ شو پیس بنا دیا ہے. اس کے بعد وہ جیسے ہی ان کا سن ایکسپوئر کچھ بھی ہوتا ہے, ان کو کبھی کسی بچے کو مائگرین کا ایشو آ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے کیونکہ ان کی اڈیپٹیشن نہیں ہے باڈی کی, کہ نہ وہ سن ایکسپوئر کو بیئر کر سکتے ہیں, نہ ہی وہ ونٹر کو بیئر کر سکتے ہیں. دونوں چیزوں کی اڈیپٹیشن نہیں ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ پہ آپ نے بات کی. بلکہ میری جاننے والے اگر مجھے سن رہے ہیں اس وقت, سنیں گے, بے شک سنیں گے, نیند سے اگر اٹھے ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ جو نئے نوجوان, یہی جو آپ نے بات کی کہ اے سی سے نکلنا کتنا ضروری ہے, کہ اپنی جو باڈی ہے, یعنی اپنا جو جسم ہے, چاہے وہ چہرہ ہے, اسکن ہے, جو بھی ہے, اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کتنا ضروری کہ اے سی سے بھی آپ کہیں نہ کہیں وقت جو ہے باہر بغیر اے سی اور بغیر ٹھنڈک کے آپ گزاریں. یہ کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیے ایک نیچرلی جب آپ کو ایئر ملے گی اس میں میکسیمم آکسیجن کو آپ انہیل کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے ایک روم ٹمپریچر کے اندر دیکھا جائے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ روم کے اندر FiO2 21% ہوتا ہے, جبکہ باہر 90% ہوتا ہے. جتنی زیادہ آکسیجن ہماری باڈی کے اندر جائے گی اتنی ہی اس کی بائنڈنگ زیادہ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کی بائنڈنگ زیادہ ہوگی, بلڈ کی سرکولیشن تیز ہو جائے گی. جتنی تیز ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ فیٹس کی جو ڈیپوزیشن ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اچھا. اسی لیے میں یہ نہیں کہتی کہ دن کے 12 بجے کے ٹائم جی باہر جا کے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ. سن ایکسپوئر کا بھی ٹائم ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ بھی ہم نے سن باتھ لینا ہے. جیسے مارننگ کے ٹائم پہ جس ٹائم پہ سورج نکل رہا ہوتا ہے وہ والا ٹائم, اور جس ٹائم پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے وہ والا ایسا ٹائم ہوتا ہے جس پہ بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ سن ایکسپوئر لو, تاکہ جو آپ کی باڈی کے اندر, ہماری باڈی کے اندر وائٹامن ڈی کی کنورژن ہوتی ہی تب ہے جب ہم سن ایکسپوئر لیتے ہیں. 10 سے 15 منٹ کے لیے مارننگ میں اور ایوننگ دونوں میں ہی سن ایکسپوئر لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, چاہے وہ گرمی ہو یا سردی. ہاں, لیکن وہ میں ٹائم بتا دیے نا آپ کو کہ اس ٹائم پہ جو سن کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, صبح کے ٹائم بھی اور جس ٹائم پہ شام کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں جو سن کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ ایک تو بہت زیادہ ہوتی ہے, اس میں UV لائٹس وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اگر آپ ڈائریکٹلی سن بلاک وغیرہ نہیں لگا کے جا رہے ہوگے تو وہ ریز افیکٹ کر رہی ہوں گی, تو پھر وہ اسکن کو ٹین بھی کر سکتی ہیں, پگمنٹیشن کاز کر سکتی ہیں, وہ ملٹیپل چیزیں کاز کر سکتی ہیں. اچھا, اب مانو آ جاتے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ, یعنی لیزر کے حوالے سے جو اس وقت مختلف مشینیں لگی ہوئی ہیں, لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے, مختلف قسم کی, آپ جیسے ڈاکٹر صاحبان ہیں, خوبصورت تو آپ لوگ ہوتے ہیں, تو اٹریکشن ریلز بنی ہوتی ہیں, پھر لڑکیاں کہتی ہیں ہائے یہاں پہ جانا ہے میں نے. تو یہاں پہ جانے کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ آج کل پارلرز وغیرہ میں بھی یہ قسم کا معاملہ شروع ہو چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کتنا ضروری ہے جو مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے, آیا ڈاکٹر کا ہونا کتنا ضروری ہے, ایک ماہر کا کتنا ضروری ہے, یا لوگ سوچتے ہیں کہ چلو 1000 2-4 ہزار روپے سستا ڈاکٹر سے کر رہی ہے اور مشین تو ویسے ہی ہے, یہاں پہ پھیرنی ہے, چاہے وہ بیوٹیشین پھیر رہی ہے یا ڈاکٹر پھیر رہی ہے, لیکن ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اچھا, جو لیزر ہوتی ہے بیسیکلی اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. اچھا. اور یہ ڈیپینڈ, ہمارے پاس جب کوئی مریض آتا ہے پہلے ہم اس کی جلد کو دیکھتے ہیں کہ اس کی اسکن کی ٹائپس کیسی ہے, ڈرائی اسکن ہے, آئلی اسکن ہے, نارمل اسکن ہے. اچھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہیئر ہے وہ کیسا ہے. ٹھیک. وہ موٹا بال ہے, پتلا بال ہے, رواں ٹائپ ہے, کس طرح کا بال ہے. اس کے اکارڈنگلی اگر کسی کا رواں بال ہے فیس کے اوپر تو میں اس کو کبھی بھی سجیسٹ نہیں کرتی کہ وہ ہیئر ریموو لیزر کی طرف جائے. وہ میں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ہمیشہ جو سخت بال ہوتا ہے وہ لیزر کے بعد رواں بن جاتا ہے. لیکن اگر ایک بال ہے ہی رواں تو اس کو آپ کیوں چھیڑ رہے ہو؟ رواں بولے تو بالکل معلوم ہے, سافٹ سا پتلا سا بال. اگر وہ کم تو ختم تو وہ بالکل نہیں ہوتے. فیس سے اگر آپ ہیئر ریموو لیزر کرواتے ہو تو اس سے ختم نہیں ہوتے, کم ہو جاتے ہیں. اگر آپ ویکس وغیرہ کراتے ہو 1 منتھ کے بعد کروا رہے ہوتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 6 منتھ بعد سیشن لے رہے ہوتے ہو, ایک ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسکن کی ٹائپ اور ہیئر کی ٹائپ دونوں چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. پھر آپ کون سا لیزر کر رہے ہو. جیسے اگر کسی کی فیئر اسکن ہے تو میں ہمیشہ سجیسٹ کروں گی وہ کینڈیلا کی طرف جائیں, اور اس میں بھی فردر ٹائپ ہوگی ایلکس کی طرف جائیں تاکہ اسکن کے اوپر برن نہ آئے. اچھا. اب جیسے میری اسکن ہے, اگر میری اسکن کے اوپر اگر مجھے اویئرنیس نہ ہو یا میں کسی بھی بیوٹیشین کے پاس چلی جاؤں, اس نے کینڈیلا مشین رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کی اینڈی ایک ٹائپ ڈال دیتی ہے میرے فیس پہ, تو میرے فیس پہ 2 طرح کے برن آ سکتے ہیں. ایک تو ہاٹ برن آ سکتا ہے, اور اگر میں انہیں کہوں گی کہ یہ بہت گرم لگ رہی ہے مشین تو وہ کولڈنس کو بڑھا دیں گی, تو کولڈ برن بھی آ سکتا ہے مجھے. یعنی بھائی صاحب مسائل بہت ہے, یعنی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ والا بال ہٹانا ہے تو بھائی صاحب یہ والا. بیوٹیشین بیچاری کیا کرتی ہے, بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کا چہرہ جو ہے, اب مجھے یاد ہے کہ بریک بار پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں
کہ وہ ایک خاتون مجھے ملی ایک ہوٹل میں نے دور سے دیکھا تو اس کے لپس زیادہ پھولے ہوئے تھے، پھر مزید قریب سے دیکھا تو ایسے ہوا کہ شاید میں سوچ رہا تھا کہ بچپن میں یعنی پیدا ہی لپس ہوئے ہیں. سو بعد میں پتہ چلے کہ ڈاکٹر کی یعنی ڈاکٹر بھی نہیں تھی، کہ آپ عطائی ڈاکٹر تھی جس کی وجہ سے کوئی زیادہ فیلنگ ہوئی اور فیلنگ سے وجہ سے زیادہ چہرے سے زیادہ ہونٹ ہی نظر آ رہے تھے. سو ایسے غلطیاں ہو سکتی ہیں اگر آپ سستے میں جاتے ہیں تو. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر مانور کے ساتھ جاری رہے گا، لیکن ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے. بیک جی، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مانور ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر مانور، آپ نے جو بات کی کہ اب جو موٹا بال ہے، چھوٹا بال ہے، روئی والا بال ہے، اب ایک خاتون نے کہنا ہے کہ ضد پکڑنی کہ بھئی صاحب یہی ہٹانا ہے، چاہے یہ روئی والا بال ہے لیکن میں نے اس کو ہٹانا ہے، تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اچھا، جیسے رواں بال ہے، رواں بال کے ساتھ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ اسکن کے ٹائپ کو دیکھنا ہے. اگر کسی کی فیئر اسکن ہے، فیئر اسکن کے اوپر موسٹ پروبیبلی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ پگمنٹیشن ہوتی ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ہر چیز کو پردے میں رکھا ہے. تو بیسیکلی اسکن کے اوپر جو یہ بال ہوتے ہیں یہ ہماری اسکن کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتی ہیں. کافی یہ جو ریڈیشنز ہم باہر نکلتے ہیں دھوپ وغیرہ میں، ہر وقت ہم نے سن بلاک بھی نہیں لگایا ہوتا اور اتنا کبھی کسی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. ایون میں خود بھی چھوڑ دیتی ہوں، بھول جاتی ہوں. تو یہ ہماری اسکن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ایک وہ بیریئر اور ایک شیت ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جو ریڈیشنز ہوتے ہیں ہمارے اسکن تک نہیں آنے دیتے. اگر آپ نے اس کو ریموو کر دی ہے، اس کے بعد آپ نے ایکسپوز کر دی اپنے اسکن کو کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز افیکٹ کر سکتی ہے. اگر کوئی بھی چیز افیکٹ کر سکتی ہے تو اس کے اکارڈنگلی پھر آپ کو اس کی پریکاشنز بھی کرنی پڑیں گی. ہر 3 گھنٹے بعد آپ کو سن بلاک بھی لگانا پڑے گا. اس کے بعد پھر آپ کو یہ ڈفرینٹ کیمیکلز جو وائٹننگ کے آج کل بہت یوز کیے جا رہے ہیں ان سے بچنا پڑے گا. کیونکہ ہم لوگ جب بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کسی کو لیزر کی طرف تو ساتھ ہم ان کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے وائٹننگ ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جانا. کیونکہ وائٹنگ ٹریٹمنٹ جو بھی ہوتے ہیں اس کے اندر گلوٹاتھیون کے ساتھ ساتھ اسٹیرائڈ بھی ہوتے ہیں. اچھا. اور جو اسٹیرائڈ ہوتا ہے، اچھا، یہ مت ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹیرائڈ نہیں ہوتا، ہم آپ لوگوں کو آرگینک چیز دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اسٹیرائڈ ضرور ہوتا ہے. اور اسٹیرائڈ ہمارے جو پیشنٹس ہیں نا، ہمارے پاکستان کے عوام کے اندر ایک چیز ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں انسٹنٹ ریزلٹ چاہیے، جلدی ریزلٹ چاہیے، فوراً چاہیے. مطلب وہ پیشنٹ آیا ہے، وہ کہتا ہے بس میں ابھی کے ابھی پہلا سیشن لیا نا، پہلے سیشن کے اندر بالکل ٹھیک ہو جاؤں. سلو اینڈ اسٹڈی جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے کیونکہ وہ ایک طرح فوراً سے نا ریئیکٹ نہیں کرتی اسکن کے اوپر. لیکن ہماری اس کے اندر یہ چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. وہ کہیں بھی جائیں گی نا جہاں پہ وہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ 90% ریزلٹ آپ کو فرسٹ سیشن میں مل جائے گا، وہ اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اب وہ 90% کے اندر انہوں نے کیا کاسمیٹک کی چیزیں یوز کی ہیں، وہ بعد میں ان فیوچر کیا کیا کر سکتی ہیں وہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. وہ نقصان ہو سکتا ہے، وہ بہت نقصان ہوتا ہے. اچھا مانور، ایک اور چیز ابھی ظاہری بات ہے، ابھی ایک تو آپ نے لیزر کے حوالے سے اور وائٹننگ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، پھر آپ نے بڑی خوبصورت خوراک کے حوالے سے بھی بات کی. اب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ینگ لڑکیاں، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ان پہ بڑے عجیب غریب قسم کے ریٹ قسم کے دانے نکل آنا شروع ہوتے ہیں. بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہیں، لڑکی بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ چہرہ ہی تو ہے. اور پھر نوجوانی کی سٹیج میں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آس محلے پہ گلی کوچے میں آپ سمجھدار ہیں، سو اچانک یہ ریڈ اس قسم کی چیزیں آنا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا خوراک میں یا ہارمونل چینجز ہوتی ہیں؟ اور کیا اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے، بہت سارے بچے جو ہیں وہ کھرچتے کھرچتے وہ نشان بن جاتے ہیں. اب ان نشانات کو مٹانے کے لیے کیا آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ ٹیکنالوجی جس طریقے سے لیٹسٹ آپ کی کلینک میں جو ہم نے ذکر کیا بریک میں کہ آپ کے پاس بڑی لیٹسٹ قسم کی ٹیکنالوجی ہے، آپ آلات، انسٹرومنٹ، تمام تر چیزیں باہر دنیا سے لائی ہیں بڑی مہنگے طریقے سے، تو کیا جو سکارز بن جاتے ہیں ان کو کیسے کیا ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، جو یہ اسکارس ہوتے ہیں بیسیکلی ملٹیپل کازز کی وجہ سے بن سکتے ہیں. جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بات کی نا کہ کوئی دانے بن جاتے ہیں. اب بیسیکلی یہ ایکنی کی ٹائپ ہوتی ہیں. جیسے کسی کے فیس پہ بلیک ہیڈ ہے، وائٹ ہیڈ ہے، اب وہ تو صرف اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلیک ہیڈ ہے، بیسیکلی یہ بھی ایکنی کی ایک ٹائپ ہے. اب یہ ڈفرینٹ طرح سے ہو سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بلیک ہیڈس کو دیکھیں تو یہ ڈسٹ وغیرہ اس طرح کی انوائرمنٹ میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے اسٹارٹنگ سے ہم لوگ اگر زیادہ نہیں تو اگر صرف ہائیڈرا کی طرف بھی جاتے ہیں، ہائیڈرا فیشیل کی طرف. ہائیڈرا میں یہ ہوتا ہے کہ سیرمز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کی اسکن میں سے جتنا بھی ڈسٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں. وہ سکشن کرتی ہے مشین، اس میں سے جتنا بھی ڈسٹ ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے اور سیرمز ہم اس کے اندر انٹروڈیوس کرتے ہیں اسکن میں. تو وہ بیسیکلی سیف سائڈ ہوتی ہے، آپ کی اسکن نیٹ رہتی ہے. جب اسکن نیٹ رہے گی تو اس میں ایکنی ہونے کے چانسز کم ہوں گے. دوسرا یہ ہے ہماری ڈائٹ کی وجہ سے ہی ہمارے ہارمونل چینجز آتی ہیں. ایون ہمارے جو یہ
ہمارے جو انوائرمنٹ کے اندر جو اسٹریس کا لیول ہے جی وہ بھی ہمارے اسکن کو بہت افیکٹ کرتا ہے. یعنی جو اسٹریس ہم لیتے ہیں, ڈپریشن کا لیول آج کل فیمیلز کے اندر, یا پھر ورک لوڈ کی وجہ سے یہ جو ہماری لائف گھریلو معاملات بھی ہو سکتے ہیں, بالکل وہ جو اسٹریس ایسے ہی ہے, اسٹریس فیکٹر جو ہوتا ہے وہ بہت انکریز کرتا ہے اس چیز کو, تو اس سے ہماری اسکن بہت افیکٹ ہو رہی ہے کیونکہ باڈی میں چینجز آپ نے جو ہائیڈرا فیشل کی بات کی, تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہائیڈرا فیشل کے فائدے کیا ہیں, مہینے میں کتنا ضروری ہے, مطلب 1 دفعہ 2 دفعہ ضروری ہے, اور یعنی اس کے جو اسکن کو کی گلو کو کیا یہ کوئی نقصان دے سکتی ہے یا اس کی گلو کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اچھا, ہائیڈرا فیشل کی میتھ لوگوں کے اندر یہ ہے کہ یہ نا گورا کرتا ہے, کیونکہ لوگوں کے اندر زیادہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اگر کوئی فیشل کرائیں گے تو ہم گورے ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہائیڈرا فیشل, ایون ہائیڈرا اسٹینڈ فار ہائیڈریشن ہے, یہ آپ کے ہائیڈریشن اسٹیٹس کو اچھا رکھتا ہے. اچھا. ہماری جو لائف اسٹائل ہے اس میں ہم لوگ بہت ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن رہتی ہے ہماری, کیونکہ ہم لوگ پانی کا انٹیک بہت کم کر رہے ہوتے ہیں, کم پیتے ہیں, اور ساتھ میں فروٹس اور فریش جوسز کا بھی. اب یہ جو فریش جوسز ہوتے ہیں اس کا انٹیک نو ڈاؤٹ اچھا ہے کہ ہماری اسکن اچھی رہتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو فریش جوسز ہوتے ہیں, جو پلپ ہوتا ہے, یہ کنورٹ ہو جاتا ہے شوگر کے اندر. اچھا. یہ شوگر کے اندر جب یہ کنورٹ ہوتا ہے, اٹ کین لیڈ ٹو دا کنڈیشن آف فیٹی لیور. اچھا. تو یہ فیٹی لیور بھی کاز کر سکتا ہے, تو اور یہ ویٹ گین بھی کرتا ہے فریش فروٹس. تو فروٹس کا جو جوسز ہوتا ہے, بہتر یہی ہے کہ آپ جوسز کی طرف مت جائیں, آپ فریش فروٹ کھائیں. ہمارے اندر بہت ہے نا کہ آج کل کے بچے جتنے بھی ہیں وہ انہیں فروٹ کاٹ کے دونوں وہ کہتے ہیں ہم سے کھایا نہیں جاتا, تو جوس دے تو بس وہ فون یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں آہستہ سا کر کے جوس پیتے رہتے ہیں. ہر چیز زیادہ ہو گئی ہے نا ہمارے دور میں, اور وہ الیکٹریسٹی کا اور ہر چیز, وہ ایک جو دیسی خوراک ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس ہائیڈرا فیشل کے حوالے سے آپ بات کریں کہ من میں کتنا ضروری ہے. 1 منتھ میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ 2 ٹائمس ان اے منتھ کروائیں. اگر آپ اپنی اسکن کو ویسے بھی ہائیڈریٹڈ رکھتے ہیں تو آپ کو 2 منتھس کے بعد ضرورت پڑ سکتی ہے. 2 مہینوں کے بعد. 2 مہینے کے بعد آپ نے ایک ہائیڈرا کروایا, اس کے بعد اپنی اسکن کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کریں, ہائیڈریشن اسٹیٹس اچھا رکھیں, تو آپ کی اسکن اچھی رہے گی, تو ضرورت نہیں اسکن اچھی رہے گی. اور اسکن اچھی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اب جنک فوڈ, آپ خوراک وغیرہ کا جو ہے جو استعمال کرتے اس میں خیال رکھیں. جاتے جاتے ڈاکٹر مانور میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھنے والے ناظرین جو ہے ان کو ایک اچھا سا پیغام دیں کہ اپنے اسکن کو چمکتا دمکتا بنانے کے لیے جو ہے آپ آرٹیفیشیل ان چیزوں پہ نہ جائیں جو نقصان آپ کو دے سکتے ہیں. کم سے کم نیچرلی بھی آپ قدرتی جو اجزاء استعمال کر کے بھی اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام. لاسٹ میرا میسج یہی ہے کہ جتنا ہو سکے کہ فریش فروٹس کی طرف جائیں, پراپر سلیپ پیٹرن کریں, اچھا, اور اوائڈ کریں اسٹریس فیکٹر کو. اگر کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے تو اس پرابلم پہ فوکس مت کریں, سولوشن کی طرف جائیں, سولوشن پہ فوکس کریں. اور ڈپریشن کے لیول کو جتنا ہو سکے کم کریں, انٹریکشن, سوشلی انٹریکشن زیادہ کریں, اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں, کیونکہ جب آپ فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اسٹریس جو ہوتا ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, آپ اپنی فیملی سے ڈسکس کر لیتی ہیں. اور جتنا ہو سکے میکسیمم سمپل ڈائٹ رکھیں اپنی, باہر کے کھانے کو اوائڈ کریں جتنا ہو سکے. بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر مانور نے کی, اور میں اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں لائیں. یقین مانیں بہت ساری چیز ہے جو آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں, یعنی میری ایک کوشش ہوتی ہے, میں عموماً اپنے ناظرین کو کہتا ہوں کہ جو بات میں اسکرین پر کرتا ہوں میں اسی پر باقاعدہ عمل کرتا ہوں. اگر میں ایکسرسائز نہ کرتا تو میں آپ کو کبھی نہ کہتا, اور مجھے اس کی اچھی جو وائبز ہیں یا مجھے جو فیل ہوتا ہے میں کبھی نہ کہتا کہ ہاں یہ نہ کریں. خوراک کے حوالے سے سمپل خوراک رکھیں, جتنی بھی سادہ خوراک ہوگی. بڑی بڑی دعوتوں پہ بڑے بڑے پلیٹ بڑھ کے یہ بوٹیوں کا ناش کر کے نقصان ہی ہوتا ہے, آپ کا نقصان ہی ہوتا ہے. سو بھائی صاحب ہاتھ کو تھوڑا سا ہولا رکھیں. یہ کولڈ ڈرنکس, نیلے پیلے کولڈ ڈرنکس جو ہیں ان سے دور بچیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں پھر کہیں نہ کہیں جس چیز کا آپ رس لے رہے ہیں, سواد لے رہے ہیں, جس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں, مزہ لے رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ یہ انجوائمنٹ کے جو مومنٹس ہیں یہ آپ کے لمحات کہیں نہ کہیں دکھ, درد اور کرب سے بھرے ہوں. دوستو اجازت لیں گے, آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں, بھائی صاحب نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ضرور اظہار کیجیے گا اپنے کمنٹ سیکشن میں. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.